अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मुझे जानते भी होंगे कि आपके उस्ताद उम्मे ताहा आप सबको इस बाबरकत नशिश में दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों ने ज़कात पर जो है कोर्स मुकम्मल किया और आप जानते हैं कि ज़कात इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक अजीम रुकन है। और कोई भी चीज़ रुकन के बगैर, यानी घर आप जब से बनाते हैं तो आपको पता है कि उसके पिलर्स जो हैं उसके बगैर कोई इमारत नहीं बन सकती। तो इस्लाम की इमारत जो है वो किसके ऊपर कायम है? उन 5 बुनियादी अरकान में से एक रुकन के इल्म को आप लोगों ने माशाल्लाह हासिल किया, वो था ज़कात। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, अस्सलात, जहाँ नमाज का जिक्र आया वहाँ फिर जिक्र ज़कात का। तो वह अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़का, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। तो ये किस बात की दलील है कि ज़कात एक माली इबादत नहीं है, बल्कि आपके ईमान का जो है वो अमली इजहार है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह तौबा में कि आप उनके मालों से सदका लीजिए जो उन्हें पाक और पाकीज़ा बना दे। यानी ज़कात हमारे माल को पाक करती है, दिलों को पाक करती है, यानी बुखल को दूर करती है और दुनिया की मोहब्बत से दिल को पाक करती है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका देने से माल कम नहीं होता। तो अब हमें ये इतनी बड़ी इबादत जिससे हमें इतने फ़ायदे हासिल हो रहे हैं, और अल्लाह का जो वादा है कि ज़कात देने वाला खसारे में नहीं रहता बल्कि उसके माल में बरकत होती है। तो हम मसाइल अल्हम्दुलिल्लाह एक निसाब मुकम्मल करके आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और मसारिफ़ ज़कात क्या है, मुस्तकीन की पहचान और अदायगी के अमल के तरीक़े, अब ये सब चीज़ें जिनके ऊपर आज इंशाल्लाह ताला हमारे जो है मेहमान ख़ुसूसी और हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुश नसीबी है कि एक मुअज़्ज़िज़ आलिम दीन हमारे उस्ताद और मेरे भी उस्ताद आपके साथ मौजूद हैं, मुफ्ती मोहम्मद उस्मान साहब। उनको मैं दावत देती हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अब आपके इस प्रोग्राम में, जिसमें सवाल जवाब की जो है ये सेशन रखा गया, ताकि पूरा प्रोग्राम आप लोगों ने जो भी कोर्स मुकम्मल किया है, कुछ आपके सवालात थे, उन सवालात को और उनकी जो भी तशनगी है जो रह गई है, इंशाल्लाह ताला उसको जो है वो पूरा किया जा सके। तो मैं दावत देती हूँ मौलाना मुफ्ती उस्मान साहब को कि वो आके प्रोग्राम का आगाज़ करें। और थोड़ी सी ताख़ीर पर आप सबसे माजरत जो है, हम माजरत ख्वाह हैं क्योंकि वो थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी सी प्रोग्राम में 5 मिनट लेट हुए। तो मुफ्ती साहब आप मौजूद हैं तो प्लीज़ आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा नव्विर बिकिताबी व शरह ली सदरी वंतलिक लिसानी व क़लमी बिजूदि कुव्वतिक فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم علمنا الكتاب وفقهنا في الدين. اللهم علمنا الكتاب وفقهنا في الدين. آمین یا رب العالمین۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جس طرح کے تعارف میں حضرت محترمہ استاذہ صاحبہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ آپ لوگوں نے زکوٰۃ کے مسائل کے حوالے سے جو کورس کیا ہے تو اس میں کافی ساری تفاصیل آ گئی ہیں۔ آج کا جو ہمارا یہ سیشن ہے یہ بنیادی طور پہ سوال و جواب کا سیشن ہے، لیکن ایک اجمالی طور پہ ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن جو ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کی جائے گی، کیونکہ کافی سارے جو اب آپ کے سوالات دیکھے گئے تو اس میں اس پریزنٹیشن جو ہے اس انداز سے اس کو مرتب کیا گیا ہے کہ اس میں ان تمام سوالات کے جوابات آ جائیں۔ اصل میں ایک آپ لوگ جانتی ہیں سب کہ ایک اصول ہوتا ہے اور اس کے اوپر پھر آگے بہت سی مسائل جو ہیں اس سے نکلتے ہیں۔ جس طرح قرآن جو ہے یہ ایک اصول کی کتاب ہے اور اس سے پھر بہت سے آگے احکام جو ہے وہ مستنبط ہوتے ہیں، احکام نکلتے ہیں، احکام جو ہے ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو زکوٰۃ کا موضوع ہے
اس زکوٰۃ کا موضوع بنیادی طور پہ جہاں تک اس کی اہمیت کا تعلق ہے، فضیلت کا تعلق ہے، تو وہ تو کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ آپ نے ابتدائی طور پہ اس میں وہاں پر پڑھا بھی ہوگا کہ ایک تو اس کو اسلام کا تیسرا بنیادی رکن قرار دیا گیا، اور سب سے اہم ترین چیز جو ہے نماز ہے۔ یعنی عقیدے کے بعد اول ما یحاسب بھی یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب کتاب ہوگا وہ نماز ہوگی۔ اور نماز کے ساتھ تقریباً 30 مقامات ہیں جہاں پر یہ مختلف مقامات میں قرآن مجید میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے اس کی بھی جس طرح نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اسی طرح زکوٰۃ کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اور پھر زکوٰۃ کا جہاں تک تعلق ایک قرآن مجید کے سے ہٹ کے جو احادیث ہیں ان کے اندر بھی ایک بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں اس روایت کو نقل کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے۔ تو ان میں سے پہلی چیز تو اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز کو قائم کرنا دوسری چیز، اور تیسری چیز جو ذکر کی ہے وہ زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے۔ تو دیکھیں جو بھی اسلام ہم یہ پڑھا ہے، ہم نے سنتے بھی ہیں ہم، کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے، وہ اسوہ حسنہ ہے، ایک بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے۔ تو اب ہم اس زکوٰۃ کے مسائل جو قرآن مجید کے اندر تو مسائل کا اتنا زیادہ زکوٰۃ کے مسائل کو بیان نہیں کیا گیا، نفس فرضیت کو بیان کیا گیا، یا یہ ہے کہ اس کے مصارف کو بیان کیا گیا، باقی زکوٰۃ کی جو تفاصیل ہیں، جو اس کی ڈیٹیلز ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بیان کی ہیں۔ تو جس طرح حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان کے اوپر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ عام طور پہ ایک لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ یار میں تو مالدار نہیں ہوں، میرے لیے تو زکوٰۃ جو ہے اس کو کوئی سیکھنا، اس کے مسائل کو سمجھنا یا اس کا علم حاصل کرنا یہ کوئی لازم نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ جس طرح ایک مالدار آدمی جو ہے وہ اس کے لیے زکوٰۃ کے مسائل کو سیکھنا، اس کے متعلق یہ جاننا ضروری ہے، اسی طرح ایسے حضرات کے لیے بھی زکوٰۃ کا علم حاصل کرنا ضروری ہے جو مالدار نہیں ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، ہم چونکہ ایک مختصر سی یہ نشست ہے اس لیے میں زیادہ لمبی تفصیل جو ہے اس میں نہیں جاؤں گا۔ تو اس میں یہ نہیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بھئی میرے پاس تو مال نہیں ہے لہذا اس لیے مجھے تو زکوٰۃ کے مسائل کو نہیں سیکھنا، بلکہ زکوٰۃ کے مسائل کو مالدار کو تو سیکھنا ہی سیکھنا ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے اس کے لیے بھی زکوٰۃ کے مسائل کو سیکھنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا علم حاصل کرنے کے بعد ہی اسے معلوم ہوگا کہ میرے پاس جو فی الحال جو مال ہے آیا اس پر زکوٰۃ فرض ہے یا زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اور یہ کیسے اس کو پتہ چلے گا؟ تو لامالا زکوٰۃ کے مسائل کو سیکھے گا، جانے گا، سمجھے گا، تو تبھی اس کو پتہ چلے گا۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ مال تو ظاہر ہے ایک آنے جانے والی چیز ہے، یہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے، تو اس لیے کبھی ایسے حضرات کے پاس مال آئے گا تو انہیں پہلے سے اگر علم ہوگا کہ بھئی اس مال کے کیا احکام ہیں، اس صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں ہے، تو اس صورت میں اگر اس نے علم حاصل کیا ہوگا تو علم حاصل کرنے سے اس کو پتہ چلے گا، اور اگر اس نے علم حاصل نہیں کیا ہوگا تو پھر اس صورت میں اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو آنے والا مال ہے اس کی وجہ سے میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ زکوٰۃ لینے والے حضرات کے پاس اتنا زیادہ، جو زکوٰۃ لینے والا ہے اس کو بھی تو اتنا علم ہونا ضروری ہے۔ چلیں اگر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے آپ تو، لیکن یہ ہے کہ اگر ایک آدمی زکوٰۃ لے رہا ہے تو اس کو بھی اتنا علم تو ہونا ضروری ہے کہ جس سے اسے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ زکوٰۃ لینا جائز بھی ہے یا نہیں ہے، اس کا جواز کس وقت ہے۔ تو ظاہر ہے بہت سے لوگ زکوٰۃ لیتے تو ہیں لیکن دین سے لا علمی کی وجہ سے ان کو یہ علم نہیں ہوتا کہ ان کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو اس لیے بہرحال یہ چند ایک وجہ ہیں کہ اس لیے یہ آدمی نہ سمجھے کہ چونکہ میں مالدار نہیں ہوں تو یہ تو مالداروں کے زکوٰۃ مال کے اوپر ہوتی ہے، مالداروں کے یہ سیکھنا ضروری ہے،
باقیوں کے لیے نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ باقی چند کچھ غلط فہمیاں ہیں، میں ان کو آگے ذکر کروں گا۔ ہم پریزنٹیشن کے انداز میں چلیں گے تاکہ کافی ساری باتوں کا احاطہ ہو جائے۔ تو ہماری پریزنٹیشن میں زکوٰۃ کے احکام، مسائل اور عملی رہنمائی سے متعلق چند چیزیں ہوں گی۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ زکوٰۃ اسلام کا ایک تیسرا رکن ہے، اور زکوٰۃ کا لغوی معنی پاکیزگی ہے، بڑھوتری ہے، جیسے قد افلح من تزکا، یعنی قرآن مجید میں ذکر کیا نا کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے تزکیہ کیا، پاکی۔ تو پاکی کے معنی میں بھی اور نما، بڑھوتری کے معنی میں جو ہے ان دونوں میں یہ زکوٰۃ کا لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے۔ تو پاکی کے معنی میں بھی زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ جو آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس کے مال کو کیا کرتے ہیں، بڑھاتے ہیں۔ یہ جو ایک کنسیپٹ ایک زکوٰۃ سے بظاہر سمجھتا ہے کہ مال کم ہو گیا، اس سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ زکوٰۃ دینے سے مال جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے، اضافہ ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے زکوٰۃ دینے سے جو ہے وہ مال کیا ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے۔ جس طرح کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ آپ ان سے، ان کے مالوں سے صدقہ یا زکوٰۃ لیں، تطہرہم وتزکیہم، کیا کہ آپ اس صدقہ کی وجہ سے ان کو خوب پاک اور صاف کریں۔ تو ظاہر ہے زکوٰۃ جو ہے اس سے مال جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، پاک اور صاف ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ تو اس کے لغوی معنی لینگویجسٹک میننگ ہے، اگر اصطلاح میں دیکھیں، شریعت کی اصطلاح میں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ کسے کہتے ہیں، تو یہ جو یہاں ڈیفائن کیا گیا نا، یہ صرف سادہ سے الفاظ میں سمجھانے کے لیے، ورنہ در حقیقت یہ زکوٰۃ کی ڈیفینیشن اس طریقے سے نہیں ہے۔ یہ تو ایک سادہ سے سمجھانے کے لیے کہ مخصوص مال کا مخصوص مقدار میں جو ہے وہ مستحق کو دینا، یہ بنیاد مخصوص مال ہے۔ اب وہ مخصوص مال کیا ہے، یعنی 2.5%، 40واں حصہ، اور مخصوص مقدار جو ہے یعنی یہ ہے کہ وہ کتنی مقدار، ایک مخصوص مال وہ نصاب ہو، یعنی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر جو ہے، اس کی مالیت کے برابر اس کے پاس مال، اور مخصوص مقدار کیا، اس کا 40واں حصہ 2.5%، اور وہ کس کو دینا، مستحق کو دینا۔ تو زکوٰۃ میں بنیادی طور پہ 3 چیزیں ہیں یہاں پر، اس ڈیفینیشن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ مخصوص مال ہے، ہر مال کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب وہ کون سے اموال ہے جن میں زکوٰۃ ہے، پہلی چیز تو یہ سمجھنا چاہیے کہ کون کون سے ایسے مال ہیں جن میں زکوٰۃ ہوتی ہے، اور پھر دوسری چیز جو ہے اس کا نصاب، یعنی اس کی کتنی مقدار جو ہے وہ کیا ہے، وہ فرض ہے۔ تو وہ تقریباً 2.5% ہے، لیکن آگے پھر سونے اور چاندی کے اعتبار سے اس میں جو ہے وہ کیا کی گئی، تفاصیل بیان کی گئی ہیں۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ بنیادی طور پہ اس کے اندر جو ہے وہ پہنچانا، مستحق جس تک اس کو دینا، یہ چیز جو ہے وہ اس کے اندر ضروری ہے۔ زکوٰۃ کا جو بنیادی طور پہ کس پر واجب ہے، تو زکوٰۃ مسلمان کے اوپر واجب ہے۔ سب سے پہلی شرط تو مسلمان ہونا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بالغ ہونا ہے۔ لہذا اگر بچہ ہے، نابالغ ہے، آگے کچھ اس طرح کے سوالات بھی آئیں گے، اس میں یہ ہے کہ اگر ایک بچہ بچی ہے، اس کی ملکیت میں سونا ہے، چاندی ہے یا نقدی ہے، اور وہ نصاب کو پہنچ رہی ہے، تو اس بچے کے اوپر زکوٰۃ نہیں آئے گی، کیونکہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے بالغ ہونا شرط ہے۔ اور اسی طریقے سے زکوٰۃ کی عاقل ہونا، عقل مند ہونا۔ لہذا اگر ایک مجنون ہے تو اس کے اوپر بھی، اگرچہ وہ مالدار ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جو مسلمان ہونا، جس طرح کہ میں نے عرض کر دیا، لہذا کافر کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور صاحب نصاب ہونا، یہ بڑی بنیادی چیز ہے سمجھنا کہ صاحب نصاب سے کیا مراد ہوتا ہے۔ تو نصاب جو ہے وہ بنیادی طور پہ اس کی ڈیٹیل آگے آ رہی ہے کہ نصاب سے کیا مراد ہوتا ہے، اور پھر کس کا کتنا نصاب ہے۔ یہ ایک جو ذکر کیا گیا کہ سال کا گزرنا، یہ بھی ایک شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ اصل میں بنیادی طور پہ زکوٰۃ ہر مسلمان عاقل بالغ کے اوپر، کہ جس کو اور مال، یعنی اس مال کے اوپر ملک تام، پوری ملکیت حاصل ہو۔ لہذا اگر ایک آدمی کے پاس مال ہے، مالک تو ہے، لیکن اس کی ملکیت مکمل نہیں ہے، یعنی اس کے اوپر بعض دفعہ بینکوں کے اندر ایسی چیزیں، ایسے فنڈز جو ہیں وہ اس نے رکھے ہوتے ہیں، لیکن اس کو نکلوانے کا اختیار نہیں ہوتا اس کی طرف سے۔ تو کچھ ہے جس طرح پراویڈنٹ فنڈ ہوتا ہے یا اسی طریقے سے، تو جب تک وہ اس کے ملکیت یعنی اس کے قبضے میں نہیں آئے گا، ملک تام نہیں آئے گی، پوری ملکیت نہیں آئے گی، اس وقت تک اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ لازم نہیں ہوگی۔ جب یعنی ملک تام ہونا، اس طرح اس کے ساتھ ساتھ وہ مال ایسا ہو کہ وہ بڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔
اگر وہ مال ایسا جو بڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو اس مال، اس لیے جو گھریلو کپڑے وغیرہ ہوتے ہیں ان کپڑوں میں زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ وہ اس مقصد کے لیے نہیں ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں مال کا نامی ہونا، وہ مال جو ہے وہ نامی. اور پھر یہ ہے کہ سال کا گزرنا، لہذا یہ نصاب جس تاریخ کو پورا ہوا اس تاریخ سے لے کے اگلے سال، یعنی قمری تاریخ جو اسلامی مہینہ ہے، مثلا یکم محرم الحرام کو ایک آدمی جو ہے وہ صاحب نصاب ہوا ہے، اب اگلے سال جب یکم محرم الحرام آئے گی تو اس کا سال پورا ہو جائے گا، اب اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ کیا ہو جائے گی، لازم ہو جائے گی. اب یہ جس طرح ذکر کیا کہ کن اموال، میں نے پہلے ذکر کیا تین چیزیں ہیں، کہ ایک تو یہ ہے کہ کن اموال میں زکوٰۃ ہے، پھر اس کا نصاب کیا ہے، پھر کن لوگوں کو دینی ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ کن اموال پر زکوٰۃ فرض ہے، تو آپ کے سامنے 5 قسم کے اموال دیے گئے ہیں، سونا اور چاندی، اور اسی طریقے سے نقد رقم، وہ چاہے پیسوں کی یعنی کرنسی کی، جس طرح کی بھی کرنسی ہو کسی ملک کی بھی اس کے اوپر ہوگا. اس طرح بینک بیلنس، آپ کے بینک میں جو پیسے موجود ہیں، تجارتی سامان، اس کے اندر بہت زیادہ ڈیٹیل ہے، چونکہ ہمارا یہ ماہر نہیں ہے موضوع، اگر اس سے ریلیٹڈ اس میں بہت زیادہ تفصیل ہے. تجارتی سامان جو ہے اس کی کافی ساری صورتیں ہیں، آگے کچھ صورتوں کا سوالات اور جوابات کے اندر تذکرہ بھی آ رہا ہے. تو تجارتی سامان، تجارت کی غرض سے جو وہ خریدا ہوا ہے، اس سامان جو ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے، یعنی وہ بھی اموال زکوٰۃ میں شمار ہوتا ہے. اسی طریقے سے شیئرز، اور اسی طریقے سے انویسٹمنٹ، اسٹاک ایکسچینج کے اندر اس نے کسی مختلف کمپنیوں کے شیئرز خریدے ہوئے ہیں، تو وہ شیئرز کی جو مالیت ہے، اس کی جو قیمت فروخت ہوتی ہے، یعنی جو مارکیٹ ویلیو ہوتی ہے، ایک ہوتے ہیں قیمت خرید جو اس نے خریدا ہوتا ہے، ایک جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہوتی ہے، یعنی جو اس وقت وہ اس سے زیادہ، آپ کو پتا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر آئے روز شیئر بڑھتے کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں، تو جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہوگی اس کے مطابق ہم اس کو کیا کریں گے، دیکھیں گے، اس کے مطابق اس کے اوپر جو ہے وہ واجب ہوگا. زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ بنیادی طور، یہ تو اموال تھے، اس کے بعد زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ تو زکوٰۃ کا نصاب جس طرح کہ اب سونے اور چاندی کو بنیادی طور پہ مدار بنایا گیا ہے شریعت میں، اور پھر باقی اموال کو بھی اسی کے اوپر ڈالا گیا. تو نصاب بنیادی طور پہ کسے کہتے ہیں؟ نصاب کا لفظ استعمال ہوا ہے، نصاب مال کی وہ کم از کم مقدار کے جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، یعنی مطلقاً مال کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے کہ کسی کے پاس وہ بس فوراً مال آیا تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہو، بلکہ نہیں، مال کی وہ ایک خاص مقدار ہے، ایک خاص کوانٹٹی ہے، کہ اس کوانٹٹی مقدار جو ہے وہ آپ کے پاس ہوگی تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی، اگر اس سے کم ہوگی تو اب میں زکوٰۃ نہیں ہوگی. اب اس میں جو سونا ہے اس میں 7.5 تولے سونا جو تقریباً گراموں کے اندر 87.48 گرام بنتا ہے، چاندی ہے 52.5 تولے ہے جو 612.36 گرام ہے تقریباً. تو یہ بنیادی طور پہ سونا اور چاندی. اب باقی اگر کسی کے پاس نقدی موجود ہے، سامان تجارت موجود ہے، یا اسی طریقے سے شیئرز وغیرہ ہیں جو ان کی مالیت ہے، تو ان کا بنیادی طور پہ جو حساب ہوگا وہ چاندی کے حساب سے ہوگا. یہاں کوشچن ہو سکتا ہے کہ سونے کے نصاب کا کیوں اعتبار نہیں کیا جاتا، کیونکہ سونے کا نصاب بڑی دیر سے مکمل ہوگا. سونا آج کل آپ کو پتا ہے کہ تقریباً 4.5 لاکھ 5 لاکھ پہ پہنچا ہوا ہے، اور چاندی بھی ٹھیک ٹھاک مہنگی ہے، 9-10 ہزار پہ تولہ چلی گئی ہے، لیکن پھر بھی چاندی کے حساب سے نصاب جلدی مکمل ہوتا ہے. تو یہ بنیادی طور پہ اس میں تفصیل ہے، لیکن یہ ہے کہ انفع للفقراء کہا گیا. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فتویٰ یہ کہ جس میں فقراء کا نفع ہوگا. زکوٰۃ کا بنیادی جو فلسفہ ہے نا اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. اگر کچھ دن پہلے ہم ساتھی بیٹھے ہوئے تھے تو اسی طرح زکوٰۃ کی کچھ مسائل کی گفتگو شنید ہو رہی تھی اور بات چیت چل رہی تھی، تو اس میں وہاں پر ایک بات ہے کہ کچھ اکثر جو میجورٹی ہے وہ تو زکوٰۃ دیتی ہی نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ جو کچھ لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں وہ بھی اپنے پورے مال کی صحیح طریقے سے حساب لگا کے زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ بھی اندازے سے دیتے ہیں. تو اگر اسلام کا جو اسلامک اکنامک سسٹم ہے، اسلامی نظام مالیات ہے، اسلامی نظام معیشت ہے، اگر اس میں اس زکوٰۃ کے پہلو کو صحیح طریقے سے اس کے اوپر اگر مسلمان عمل کرنا شروع کر دیں، حکومتوں کے قصور اپنی جگہ پہ وہ تو الگ چیزیں ہیں، لیکن صرف مسلمان اگر جو ہے ہر بندہ صرف زکوٰۃ جو ہے وہ صحیح طریقے سے ادا کرنی شروع کر دے تو یہ غربت جو ہے اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے. یہ کیونکہ جو فرمایا گیا نا کہ کئی لا دولتم بین الاغنیاء،
یعنی یہ دولت جو ہے یہ مالدار لوگوں کے درمیان گردش نہیں کرنی چاہیے. یہ زکوٰۃ کا کنسیپٹ ہی اسی لیے رکھا گیا ہے کہ تاکہ یہ زکوٰۃ مالدار لوگوں سے غربا کی طرف جو ہے یہ کیا کرے، یہ جائے. تو اس لیے یہاں جو یہ نصاب مقرر کیے گئے تو چاندی کو مدار باقی جگہوں پہ جو ہے وہ بنایا گیا، اور کل جو نصاب ہوگا، نصاب جس طرح ذکر کیا گیا اس کا 2.5% وہ زکوٰۃ نکالی جائے گی. تو آسان سا فارمولہ یہاں ذکر کیا گیا کہ آپ کے پاس جتنی بھی اماؤنٹ یا رقم بن رہی ہے اس کو آپ 40 کے اوپر کیا کریں گے، تقسیم، یعنی بشرطے کہ وہ نصاب کو پہلے پہنچ رہی ہو. جب نصاب کو پہنچ رہی ہے تو آپ 40 کے ساتھ کیا دے دیں گے، اس کو تقسیم کریں گے. تو ایسی صورت میں جو آنسر آپ کے پاس آئے گا وہ آپ کا 2.5% بنے گا. زکوٰۃ کے نصاب کے اعتبار سے یہ ایک بہت بڑی اہم بات ہے جو یقیناً شاید آپ لوگوں نے اپنے اس کورس کے اندر، چونکہ یہ تھوڑی سی پیچیدہ بھی بنتی ہے اور عام طور پہ اس پہ بات نہیں کی جاتی، یہ ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب کے اعتبار سے مسلمانوں کے 3 طبقات ہیں. یعنی آپ 3 کیٹیگری کے اندر زکوٰۃ کے نصاب کے اعتبار سے مسلمانوں کو تقسیم کر سکتے ہیں. پہلا، یعنی زکوٰۃ کا جو نصاب ابھی ہم نے ذکر کیا اس کے اعتبار سے ہم مسلمانوں کو 3 اقسام کے اندر، 3 کائنڈز کے اندر ڈیوائیڈ کریں گے. پہلا طبقہ جن پر زکوٰۃ فرض ہے، یعنی وہ نصاب ان کے پاس موجود ہے، اس کی وجہ سے ان کے اوپر جو زکوٰۃ کا فرض ہے. دوسرا وہ طبقہ کہ جن کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے، یعنی ان کے پاس نصاب موجود نہیں ہے تو اب وہ طبقہ ان کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے. اور تیسرا وہ طبقہ کہ جن پر زکوٰۃ فرض بھی نہیں ہے اور ان کے لینا بھی جائز نہیں ہے. یہ جو چیز ہے تیسرا طبقہ کہ زکوٰۃ فرض بھی نہیں ہے ان کے اوپر کیونکہ وہ صاحب نصاب نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے زکوٰۃ لینا بھی جائز نہیں ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ زکوٰۃ لینے کے لیے ایک الگ جو شرط رکھی گئی ہے وہ کس، یعنی اس لیے تو مستحق ہونا. اس لیے یہ شرط عام لوگوں میں یہ بھی ہوتا ہے بس ٹھیک ہے جی وہ زکوٰۃ فلاں کو حوالے کر دی بس وہ دے دے گا. یہ تحقیق کرنا زکوٰۃ ادا کرنے والی کی ذمہ داری ہے کہ وہ جس جگہ پہ زکوٰۃ دے رہا ہے آیا وہاں پر وہ زکوٰۃ کا مصرف ہے بھی یا نہیں، یا میں جس کو وکیل بنا رہا ہوں آیا وہ فلاں جگہ وہاں اس جگہ کے اوپر زکوٰۃ دے گا بھی یا نہیں دے گا. تو یہ لازمی چیز جو ہے، ہم عام طور پہ زکوٰۃ دے دیتے ہیں، کسی ادارے کو دے دیتے ہیں، ہمیں وہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ ادارہ اس جگہ کے اوپر خرچ کرے گا یا نہیں کرے گا. یا ہاں جس طرح مدارس ہیں یا بعض ایسے ادارے جو بڑے اتھینٹک قسم کے ہیں جن کا بڑا صاف اور شفاف قسم کا نظام ہوتا ہے اور علماء کرام مفتیان نظام کی نگرانی میں چل رہے ہوتے ہیں کیونکہ سب مسائل کا ان کو ادراک ہوتا ہے تو ان کے دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن کئی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ظاہر ہے ان کا وہ شریعہ بورڈ نہیں ہے جو ان کا آڈٹ کرے، جو ان کی رہنمائی کرے. بس وہ کافی سارے ایسے اس میں شرعی طور پہ اس میں شرعی طور پہ اس میں ایسی کمزوریاں رہ جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کی زکوٰۃ جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ جو 3 طبقات ہیں ان 3 طبقات کو آپ لوگوں نے ذہن میں رکھا، ان کی اب آگے تفصیل ذکر کرتے ہیں. تو پہلا طبقہ کیا ہے کہ جن پر زکوٰۃ فرض ہے. دوسرا طبقہ کہ جن کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں لیکن زکوٰۃ لینا جائز ہے. اور تیسرا وہ طبقہ کہ جن پر زکوٰۃ فرض بھی نہیں ہے اور ان کے لیے زکوٰۃ لینا بھی جائز نہیں ہے. اب نصاب کی جو اقسام کی تفصیل ہے، زکوٰۃ، صدقۃ الفطر اور قربانی کے نصاب سے متعلق مسلمانوں کو یہ 3 طبقات ہوئے. دیکھیں صدقۃ الفطر اور قربانی کا الگ نصاب ہے، اس کے اندر تھوڑی سی قیودات الگ ہیں، اور جو زکوٰۃ کا نصاب ہے وہ الگ ہے. اس لیے قربانی اور صدقۃ الفطر واجب ہیں اور زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے. زکوٰۃ جو ہے اس کا منکر کافر ہو جائے گا. اس لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا تھا کہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ایک رسی کی بھی زکوٰۃ دیتا تھا نا، اگر وہ یعنی مثال کے طور پر کہا اونٹ کی رسی بھی دیتا تھا وہ بھی نہیں دے گا، میں اس کے لأقاتلن، اتنی تاکید کے ساتھ کہا کہ میں ضرور بھائی ضرور اس سے قتال کروں گا، ضرور بھائی ضرور اس سے جنگ کروں گا. آپ خود اندازہ لگا کہ جنگ معمولی چیز پہ تو نہیں کی جاتی، کسی قتال کسی سے لڑائی جو ہے وہ کسی معمولی چیز پہ نہیں ہوتی. تو اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ بنسبت دیگر جو صدقات ہیں یا اسی طریقے سے قربانی ہے ان کی بھی بہت اہمیت ہے، لیکن حکم کے اعتبار سے اس کا درجہ بہت بڑھ کے ہے. تو پہلا طبقہ کہ جن کے پاس زکوٰۃ کا نصاب موجود ہے. زکوٰۃ کا نصاب ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا، 7.5 تولے سونا ہے یا 52.5 تولے چاندی ہے یا نقدی موجود ہے جس کی مالیت جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی کی اس وقت جو موجودہ مارکیٹ ویلیو ہے، جو کہ ریٹ ہے اس کے اعتبار سے اس کے برابر بنتی ہے. تو یہ کیا ہوگا، اس کے پاس زکوٰۃ، اور اس کے اوپر سال بھی گزر جائے، یہ سال کا گزرنا بھی شرط ہے. تو یہ آدمی جو ہے اس کے پاس زکوٰۃ کا نصاب. تو یہ فرمایا کہ ان کے ذمہ زکوٰۃ فرض ہے.
اب اگر یہ پہلا طبقہ کون سا ہے کہ جن کے پاس زکوٰۃ کا نصاب موجود ہوتا ہے، تو اس کا حکم کیا ہے کہ ان کے ذمہ زکوٰۃ بھی فرض ہے، اور اگر صدقۃ الفطر اور قربانی کے ایام میں یہ نصاب موجود ہوں تو ان کے ذمہ صدقۃ الفطر اور قربانی بھی واجب ہے۔ زکوٰۃ کے لیے تو سال کا گزرنا شرط ہے، لیکن قربانی اور صدقۃ الفطر واجب ہونے کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ اگر ایام قربانی 10، 11، 12 ذی الحجہ جو ہے وہ، یا اسی طریقے سے جو صدقۃ الفطر کے وجوب کا وقت جو ہے وہ بنیادی طور پہ کون سا ہے؟ جب 29، 30 رمضان المبارک جو ہے اس کا سورج غروب ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا وجوب، تو اس وقت اور صبح جو ہے طلوع آفتاب مطلب جو ہے عید کا دن یکم شوال جو ہے اس تک، تو یہ اس وقت جو ہے اگر کوئی آدمی جو ہے وہ صاحب نصاب ہے، اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر جو ہے وہ نقدی یا اس طرح کی چیزیں موجود ہیں، تو اس کے اوپر اس کے اوپر سال گزرنا شرط نہیں ہے، تو اس کے اوپر قربانی بھی واجب ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر قربانی کے ایام میں ہوگا، اور اگر صدقۃ الفطر جو اس رمضان کے 29 رمضان المبارک یا 30 رمضان المبارک کے بعد ہوگا تو اس کے اوپر صدقۃ الفطر بھی لازم ہو جائے گا۔ تو یہ ایک ہلکا سا فرق ہو جائے گا، یہ ایک ہلکا سا فرق ہو جائے گا زکوٰۃ میں اور اس میں قربانی اور اس کے ساتھ ساتھ صدقۃ الفطر میں، کہ صدقۃ الفطر اور قربانی کے لیے بھی نصاب شرط ہے، لیکن اس کے لیے سال کا گزرنا نہیں ہے، جبکہ قربانی جو زکوٰۃ ہے اس کے لیے سال کا گزرنا یہ فرق ہے، اور دوسرا فرق بھی آگے آ رہا ہے۔ دوسرا طبقہ کہ جن کے پاس زکوٰۃ کا نصاب نہیں ہے، 52.5 تولے چاندی جو ہے اور اس کے مالیت کے برابر ان کے پاس نہیں، اس طرح صدقۃ الفطر اور قربانی کا نصاب بھی نہیں۔ یا آپ تھوڑا سا سمجھیں کہ جن کے پاس زکوٰۃ کا نصاب بھی نہیں ہوتا اور صدقۃ الفطر اور قربانی کا نصاب بھی نہیں ہوتا، اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب الگ کنڈیشن ہے اس کے لیے، اور صدقۃ الفطر اور قربانی جو ہے اس کے نصاب کے لیے الگ کنڈیشن ہے۔ تو جن کے پاس زکوٰۃ کا نصاب بھی نہیں، صدقۃ الفطر اور قربانی کا نصاب بھی نہیں، ان کے اس کا حکم یہ ہوگا ایسے لوگوں کا کہ ان کے ذمہ صدقۃ فطر اور قربانی میں سے کوئی حکم بھی لازم نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے نہ زکوٰۃ کا نصاب ہے، نہ صدقۃ الفطر کا، نہ قربانی کے وجوب کا، تو زکوٰۃ بھی ان کے اوپر لازم نہیں، صدقۃ الفطر بھی نہیں، اور قربانی بھی نہیں۔ اور یہی وہ طبقہ ہے کہ جن کو زکوٰۃ، صدقۃ الفطر اور صدقات واجبہ دینا جائز ہے، یعنی ان کو واجب صدقہ، جس طرح آپ نے نظر مانی ہے مثال کے طور پہ، یا صدقۃ الفطر ہے واجب ہے، یا جس طرح کفارے ادا کیے جاتے ہیں تو وہ کفارات وغیرہ وہ سارے اسی وجوب کے زمرے میں آتے ہیں، وہ ان کو دینا، زکوٰۃ دینا، یہ کیا جائز ہے۔ کون سے لوگ؟ کہ جن کے پاس نہ زکوٰۃ کا نصاب ہے اور نہ ہی صدقۃ الفطر اور قربانی کا نصاب ہے۔ تیسرا طبقہ کہ جن کے پاس زکوٰۃ کا نصاب تو نہیں ہے، البتہ صدقۃ الفطر اور قربانی کا نصاب موجود ہوتا ہے، تو ان کا حکم یہ ہے کہ ان کے ذمہ زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے، کیونکہ ظاہر زکوٰۃ کا نصاب نہیں ہے، البتہ صدقۃ الفطر اور قربانی واجب ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ قربانی کا نصاب اور صدقۃ الفطر کا نصاب موجود ہے۔ اور تیسرا حکم ان کے اوپر یہ ہوگا کہ یہ وہ طبقہ ہے ان کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے۔ اب دیکھیں عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس کے اوپر زکوٰۃ چونکہ فرض نہیں ہے لہذا اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، حالانکہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کہ جس کے ذمہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے لیکن اس کے پاس صدقۃ الفطر اور قربانی کا نصاب موجود ہے، تو ایسی صورت میں اس شخص کے لیے زکوٰۃ تو اس کے اوپر فرض نہیں ہوگی، قربانی اور صدقۃ الفطر کا نصاب موجود ہے، وہ اس کے اوپر کیا ہوں گے؟ واجب ہوں گے، لیکن اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہوگا، اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہوگا، اگر زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اب اس سے ہمیں جو چیز سمجھ میں آئی وہ یہ آگے والی جو سلائیڈ میں کہ زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر کے نصاب میں فرق آ گیا۔ ایک تو میں نے بات وہاں ذکر کی کہ سال کا گزرنا اور نہ گزرنا، اب یہاں پوری تفصیل ہے کہ آخر زکوٰۃ کا نصاب جو ہے وہ کون سا ہے اور جو صدقۃ الفطر ہے اس کا نصاب کیا ہے۔ تو زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر کے نصاب میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ تو صرف 4 چیزوں، سونا، چاندی، رقم اور سامان تجارت کا اعتبار کیا جاتا ہے، یعنی سونے زکوٰۃ کے لیے یہ 4 اموال ہیں، شیئرز وغیرہ وہ بھی بنیادی طور پہ اسی کے اندر، شیئر بھی ظاہر سامان تجارت ہی کے زمرے میں آ جاتے ہیں، لیکن یہ 4 بنیادی ہیں، سونا، چاندی، رقم اور سامان تجارت، یہ اموال زکوٰۃ ہیں۔ جبکہ صدقۃ الفطر جو ہے
وہ ان 4 چیزوں کے علاوہ ضرورت سے زائد سامان اور مال جو ہے اس پر بھی حساب کیا جاتا ہے۔ اب ضرورت سے زائد، اب ضرورت کے کیا ہوتا ہے؟ ضرورت وہ ہوتی ہے جو روزمرہ استعمال کی چیزیں ہیں، کم از کم سال میں ایک دفعہ تو اس کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اب دیکھیں جو ہم اتنے مہنگے مہنگے کپڑے مطلب ہماری خواتین مائیں بہنیں بناتی ہیں شادی کے اوپر، بالخصوص دلہن کا جو جوڑا جو وہ اس نے زندگی میں ایک دفعہ پہننا ہے، اس کے بعد اس نے دیکھنا بھی نہیں ہے اس کو، تو وہ اس ظاہر اس کی ٹھیک ٹھاک مالیت ہے۔ اس طرح جہیز کے اندر جو اتنی چیزیں دی جاتی ہیں جو سالہ سال گزر جاتے ہیں، اس کو استعمال کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ضرورت نہیں، یہ ضرورت سے زائد ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جتنی ہیں وہ اگر اس کے پاس یہ ضرورت سے زائد موجود ہے اور ان سب کی مالیت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہے، تو یہ زکوٰۃ کا نصاب تو نہیں ہے، لیکن یہ اس کا صدقۃ الفطر کا اور قربانی کا نصاب ہو جائے گا۔ لہذا اگر اس کے پاس سونا نہیں، چاندی نہیں، رقم نہیں، سامان تجارت نہیں ہے، لیکن ضرورت سے زائد ویسے مال پڑا ہوا ہے اس کے پاس، اور وہ ضرورت سے زائد مال جو ہے اس کی مالیت، اس کی قیمت وہ لگائی گئی، تو وہ حساب کتاب کرتے ہوئے وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ گیا، تو ایسی صورت میں اس خاتون کے اوپر، اس مرد کے اوپر صدقۃ الفطر بھی لازم ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر قربانی جو ہوگی وہ بھی واجب ہوگی، اور اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ تو واجب نہیں ہے اس کے اوپر، کیونکہ زکوٰۃ کا نصاب نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ جو تصور ہے کہ فلاں کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں لہذا اس کو آپ کیا کر سکتے ہیں، زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے اس کی تحقیق بہت ضروری ہے۔ زکوٰۃ کے لیے بنیادی طور پہ نا، زکوٰۃ کی ادائیگی درست ہونے کے لیے 2 چیزیں ہیں، ایک تو ہے نیت، انما الاعمال بالنیات، ظاہر ہے آپ نیت کریں گے تو کیا ہوگی، وہ عبادت ہوگی، ورنہ تو عبادت نہیں بنے گی۔ تو نیت، جس وقت آپ مال الگ کر رہے ہیں زکوٰۃ کی نیت سے الگ کر رہے ہیں۔ دوسری چیز جو ہے وہ ہے بنیادی طور پہ مستحق تک پہنچانا، یہ بھی رسپانسبلٹی ہے، یہ بھی ذمہ داری ہے اس زکوٰۃ ادا کرنے والے کی۔ صرف الگ کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس مستحق تک پہنچانا، اس کی تلاش کرنا، اس تک پہنچانا یہ بھی لازمی ہے۔ تو لہٰذا اس لیے اس بات کی تحقیق کہ آیا یہ شخص جو ہے یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ بات اپنے پلے باندھ لیں کہ زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر جو ہے اس کے نصاب میں کیا فرق ہے۔ تو زکوٰۃ جو صرف 4 اس میں اموال آتے ہیں، سونا، چاندی، رقم اور سامان تجارت، اس کا اعتبار کیا جاتا ہے، جبکہ صدقۃ الفطر میں ان 4 چیزوں کے علاوہ ضرورت سے زائد سامان اور مال کا بھی حساب کیا جاتا ہے۔ تو جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان 4 چیزوں کی وجہ سے صاحب نصاب بنا ہے تو اس کو زکوٰۃ کا نصاب کہا جاتا ہے، لیکن اگر 4 چیزوں تو نہیں موجود، زکوٰۃ کا نصاب تو نہیں ہے، لیکن اور دیگر ضروریات کی چیزیں، تو اس صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہوگی وہ فرض تو نہیں ہوگی، لیکن اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر صدقۃ الفطر اور قربانی واجب ہوگی۔ اور اسی طرح زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر کے نصاب میں ایک اور فرق ہے، لیکن اگر وہ ضرورت سے زائد سامان کی وجہ سے صاحب نصاب بنا ہے تو اس کو صدقۃ الفطر کا نصاب کہا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ صدقۃ الفطر اور قربانی کا نصاب ایک ہی ہے، جو صدقۃ الفطر کا نصاب ہے وہی قربانی کا نصاب ہے، لیکن زکوٰۃ کا نصاب جو ہے وہ کیا الگ ہے۔ کن چیزوں پر زکوٰۃ نہیں؟ ابھی تک تو ہم نے یہ بتایا کہ بھئی یہ 4 اموال آپ لوگوں کو بتائے ہیں، سونا، چاندی اور اسی طریقے سامان تجارت اور نقدی۔ اب کن چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے؟ ایک تو جو آپ کے ذاتی استعمال کی چیزیں ہیں، اس میں آپ کا رہائشی گھر ہے جس میں رہائش پذیر ہیں، اسی طریقے سے ذاتی استعمال کی گاڑیاں ہیں، ایک سے زیادہ جتنی بھی گاڑیاں، موٹر سائیکل، بائکس ہیں، گاڑیاں ہیں ذاتی استعمال میں، تو وہ گاڑیوں ان کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس طرح روزمرہ استعمال کے کپڑے ہیں ان کے اوپر بھی نہیں، اور ضرورت سے زائد سامان، ضرورت سے زائد سامان، یعنی یہ اصل میں ضرورت سے زائد سامان بنیادی طور پہ ظاہر ہے وہ اس صدقۃ الفطر کے نصاب میں تو آئے گا، لیکن زکوٰۃ کے نصاب میں نہیں آئے گا، کیونکہ ضرورت سے زائد سامان جو ہے وہ، کیونکہ زکوٰۃ میں شرط ہے مال کا بڑھنا، نامی ہونا، نامی ہونے مطلب اس میں بڑھوتری کی صلاحیت ہو، تو ظاہر ہے ضرورت سے زائد جو سامان پڑا ہوا ہے اس کو بیچنے کی غرض یا اس غرض سے تو اس کے اندر اس کی ریٹ کم ہی ہوتا ہے، اس کا بڑھتا تو نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ 4 چیزیں جو ہیں یہ ذکر کی ہیں کہ جن چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ دو چیزیں ہوں گی، میں نے پہلے کہا ذکر کیا تھا، تعریف کے اندر 2 باتیں آئی تھیں، 3 باتیں آئی تھیں
کہ ایک تو یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ کون سے اموال کی ہوگی، کتنی مقدار میں ہوگی، اب کن کو دینی ہے. تو زکوٰۃ کے مستحقین یہ 8 مصارف جو ہیں وہ بنیادی طور پہ یہ بیان کیے گئے ہیں، اور سورہ توبہ ہی کی یہ بنیادی طور پہ آیت ہے جس کے اندر یہ 8 مصارف جو ہیں ان کو کیا کیا گیا، ذکر کیا گیا. تو ان میں جو اس کی تفصیل ہے بنیادی طور پہ فقیر ہے، مسکین ہے، عاملین، یہ اس وقت زکوٰۃ کے لیے وصول کرنے کے لیے لوگ جو کام کرتے تھے. مؤلفۃ القلوب، جو ایسے کمزور ایمان والے مسلمان یا ایسے کافر جو اس وقت اسلام کی طرف مائل ہوتے تھے، تو ان کو زکوٰۃ کے مال سے کیا کیا جاتا تھا، ادا کیا جاتا تھا. لیکن بعد میں بعض مشائخ نے یہ کہا کہ یہ علت، یہ وجہ ختم ہوگی، اس لیے مؤلفۃ القلوب کا اب جو مصرف ہے زکوٰۃ کا یہ ختم ہو چکا ہے. اس طرح غلام کو آزاد کرانا، مقروض کسی کا قرضہ ادا کرنا، قرضہ تو یہ بھی زکوٰۃ کے پیسوں سے ادا کیا جا سکتا ہے. فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ کا مصرف جو ہے وہ دینی تعلیم ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے اور اس طرح کے. لیکن اس میں بنیادی طور پہ وہاں مستحق تک وہ مالک بنانا ہے. اگر فی سبیل اللہ دیکھیں بہت سے کام جو ہیں وہ فی سبیل اللہ ہوتے ہیں. آپ جس طرح کسی جگہ ڈسپینسری بنوا دیتے ہیں، کوئی عمارت بنوا دیتے ہیں، یا اسی طریقے سے کوئی پل بنوا دیتے ہیں، تو وہ بھی فی سبیل اللہ ہے، لیکن وہ بنیادی طور پہ اس کا کوئی مالک نہیں بن رہا، کیونکہ وہ تو ہر ایک اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے. تو زکوٰۃ کے لیے جو بنیادی شرط ہے وہ ہے تملیک، مالک بنانا. کیا متعین طور پہ مالک بنائیں گے تو آپ کی کیا ہوگی، زکوٰۃ ادا ہوگی. اور آخری ہے مسافر. مسافر کے اندر تھوڑی سی یہ بات ذہن میں رکھیں، مسافر کے لیے ویسے اجازت تو شریعت نے دی ہے کہ اگر کوئی آدمی ٹھیک ہے اس کے وطن کے اندر تو پیسے موجود ہیں، لیکن ایسی جگہ پہ موجود ہے کہ وہاں اس کے پاس پیسے نہیں ہے، تو اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے. لیکن فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ سے اجتناب کرے، وہ کیا کرے، قرض لے لے، قرض لے لے، اور جب اپنے وطن آئے، چونکہ وطن تو اس کے پاس مال موجود ہے، تو وہ پھر اس قرض کو کیا کر دے، واپس چکا دے اس کو. کن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی؟ تو اس میں بنیادی طور پہ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اصول یعنی وہ لوگ کہ جن سے یہ پیدا ہوا ہے، جس طرح کے والدین ہیں، دادا دادی ہے، نانا نانی ہے. اصول، اصل، بنیاد، اساس کو کہتے ہیں. تو وہ، اور خواہ وہ بلا واسطہ ہوں جیسے والدین ہیں، یا واسطے کے ساتھ ہوں جیسے دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، تو ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. جن کے ساتھ اصول ہونے کا کیا ہے تعلق. اسی طرح فروع فرع کی جمع ہے. فرع بنیادی طور پہ کس کو، جز کو، شاخ کو کہتے ہیں، جو اس سے پیدا ہوئے ہیں، جنہوں نے اس سے جنم لیا ہے، خواہ بلا واسطہ ہوں یا آگے واسطے کے ساتھ ہوں. جیسے اولاد ہے، یعنی حقیقی بیٹا بیٹی ہے، یا اسی طرح پوتا پوتی ہے، نواسا نواسی ہے، تو ان کو بھی زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی. تیسرا، جن میں رشتہ زوجیت، ازدواج، نکاح کا کیا ہو تعلق ہو، تو میاں بیوی اپنی زکوٰۃ ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے. ہاں البتہ ایک ہے کہ اگر بیوی جو ہے، دیکھیں میاں اور بیوی کی پراپرٹی جو ہے نا، شریعت نے اس کی الگ الگ ملکیت کا اعتبار کیا ہے. تو میاں اگر مالدار ہے لیکن بیوی جو ہے وہ کیا ہے، مالدار نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اگر کوئی تیسرا آدمی وہ زکوٰۃ دیتا ہے اس مالدار شخص کی بیوی کو، تو وہ اس کو دے سکتا ہے. مثلا ایک خالد ہے اور اس کی بیوی زینب ہے. اب زینب جو ہے وہ امیر صاحب نصاب نہیں، اور اس کے ساتھ اس کا نہ صدقۃ الفطر کا نصاب بھی موجود نہیں اس کے پاس. تو ایسی صورت میں وہ فقیر ہے، مسکین ہے، تو ایسی صورت میں اس کو کیا دی جا سکتی ہے، جو کوئی اور ابوبکر وغیرہ کوئی شخص جو ہے اس کو زکوٰۃ اگر دینا چاہے تو وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے. لیکن میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اور چوتھا، صاحب نصاب افراد. ظاہر ہے جو نصاب کا مالک ہے، خواہ وہ زکوٰۃ کے نصاب کا ہو یا صدقۃ الفطر اور قربانی کے نصاب کا ہو، تو ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اس کے علاوہ کچھ اور بھی صورتیں ہیں جو آج کل چونکہ اب ناپید ہو گئی ہیں، کہ جن میں آپس میں مالک اور مملوک ہونے کا تعلق ہو، جیسے غلام ہے، یہ ظاہر ہے ان کو بھی زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ اس کے بھی منافع اسی کی طرف لوٹتے ہیں. زکوٰۃ کے فوائد کیا ہیں؟ مال کی پاکیزگی، جس طرح عرض کیا، رزق میں برکت آتی ہے، معاشرے میں توازن، جو سب سے بڑا اکنامک جو معاشی سسٹم ہے، اس کا فلسفہ ہے، وہ معاشرے میں توازن پیدا ہوتا ہے. دیکھیں نا، اب عام طور پہ لوگوں میں جب دیکھتے ہیں غربا، مساکین جن کے پاس نہیں ہے، وہ امیروں کو گاڑیوں میں، کوٹھی بنگلوں میں دیکھتے ہیں تو حسد پیدا ہوتا ہے، بغض پیدا ہوتا ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے.
لیکن جب یہ زکوٰۃ کے ذریعے سے مال جو ہے وہ ایک جگہ نہیں ٹھہرے گا، ان تک جائے گا، یہ لوگ خرچ کریں گے، تو ایک محبت پیدا ہوگی، الفت پیدا ہوگی۔ تو اس لیے ایک تو معاشرے میں توازن آئے گا۔ جو معاشرے میں بے اعتدالی ہے، جو معاشرے میں یعنی چوری ڈکیتی ہے، جو معاشرے کے اندر یہ قتل و غارت ہے، یہ کافی ساری چیزیں جو ہیں اس سے کیا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ غربت کا خاتمہ بھی ہے، اور دل کی سخاوت۔ جو انسان زکوٰۃ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر سے بخل کو کیا کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں۔ تو یہ چند جو ہے اس کے فوائد ہیں۔ زکوٰۃ سے متعلق چند غلط فہمیاں ہیں، یہ چند ذکر کی ہیں کہ صرف رمضان میں حساب کرنا۔ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس رمضان کا مہینہ آیا تو یہ زکوٰۃ کا مہینہ ہے، اس میں ادا کی جائے گی، باقی نہیں۔ یہ غلط بات ہے۔ ہم نے اس کا حساب لگانا ہے کہ کس تاریخ کو میں نصاب کا مالک بنا تھا، 52.5 تولی چاندی کی مالیت کے برابر میرے پاس جو ہے وہ مال آیا تھا۔ تو وہ تاریخ جو ہوگی، چاہے وہ رمضان کی ہو یا محرم کی ہو، ذی ہو، ذی الحجہ ہو، کوئی بھی ہو، وہ اس تاریخ کو جب سال پورا ہوگا تو وہ اس کی تاریخ جو ہوگی وہ کیا ہوگی، زکوٰۃ ادا کرے گا، زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہو جائے گی۔ البتہ یہ ہے کہ رمضان کے اندر چونکہ نیکیوں کا بہار کا موسم بہار ہوتا ہے، نیکیوں کا سیزن ہے، اس میں ظاہر ہے نفل کا ثواب فرض کے برابر جو ہے وہ چلا جاتا ہے، فرض کا 70 فرضوں کے برابر چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر وہ ادائیگی اس وقت کر دیتا ہے تو یہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر مسلمانوں کو ضرورت پہلے اور وہ رمضان کا انتظار کرتا رہے تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ کسی جگہ آفت آ گئی، کسی جگہ ضرورت پڑ گئی، بلکہ ایسی صورت میں تو کئی لوگوں کو یہ حکم ہے کہ وہ ایڈوانس اپنی زکوٰۃ دیتے، سال بعد میں پورا ہونا ہے وہ ایڈوانس کیا کریں، زکوٰۃ دیں۔ ہاں البتہ اگر عام نارمل حالات ہیں تو پھر ایسی صورت میں رمضان میں ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن رمضان ہی کو خاص سمجھنا کہ صرف رمضان میں ہی حساب کرنا ہے زکوٰۃ کا، باقی مہینوں میں، یہ درست نہیں ہے۔ اس طرح چاندی کے بجائے سونے کے نصاب کا اعتبار کرنا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ میرے اوپر چونکہ سونے کا نصاب 7.5 تولے آپ سونے کا مالیت اگر لگائیں، ظاہر ہے 4 لاکھ تقریباً 5 لاکھ کے حساب سے لگائیں تو 5 چوکے 20، تقریباً آپ سمجھیں کہ یہ تک 22 23 24 لاکھ روپیہ موجود ہو تو تب کہ چاندی کا جو ہے اس سے بہت جلدی مکمل ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ بھی غلط فہمی ہے، کیونکہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ انفع للفقراء، جس میں فقراء کا کیا ہے، فائدہ ہے، نفع ہے، بنیادی طور پہ اس کا اعتبار ہوگا۔ تیسری چیز ہے قرض منہا نہ کرنا۔ یہ ویسے یعنی عام طور پہ لوگ قرض کو منہا نہیں کرتے، بلکہ قرض کو منہا کرنا چاہیے۔ ابھی اس کا آگے ایک چارٹ بھی آتا ہے کہ کون سی چیزیں جو ہیں آپ یہ زکوٰۃ کا حساب کس طریقے سے کریں گے۔ تیسرا چوتھا اندازے سے دینا۔ میں نے پہلے بات عرض کی ہے نا کہ لوگ بس اندازے سے زکوٰۃ دے دیتے، اندازے سے زکوٰۃ نہیں، ایکوریٹ بالکل کیا کرنا ہے، حساب کرنا ہے۔ آپ کتنی مالیت کے مالک ہیں، آپ کے پاس سونا کتنا موجود، چاندی کتنی موجود، نقدی کتنی موجود، آپ نے کتنا انویسٹمنٹ کہیں کی ہوئی ہے، کوئی سرٹیفکیٹس خریدے ہوئے ہیں، شیئرز خریدے ہوئے ہیں، آپ نے کوئی پلاٹ خریدا ہوا ہے اگر آگے فروخت کرنے کی نیت سے، یا اسی طریقے آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے، آپ نے کسی کے پاس کوئی امانت رکھی ہوئی ہے چیز، یہ سارے جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سارے کے سارے حساب کر لیں۔ پھر دیکھیں کہ میری ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کی ذرا رسپانسبلٹیز، یہ تو مال ہے اس کے پاس ہے، اس کی رسپانسبلٹیز بھی ہیں، اس کے اوپر کو قرض ہے کسی کا تو اس کو بھی منہا کرے گا۔ اب ایک دکاندار ہے، ظاہر ہے اس نے چیز مال خرید کے لایا ہے تو اس نے آگے ادائیگیاں کرنی ہیں، دیگر بڑے جو دکاندار ہیں ان کی، تو وہ ظاہر ہے وہ نکالے گا، اس سے ملازمین کی تنخواہیں نکالے گا، بجلی کا بل اس مہینے کا کیا کرے گا، وہ نکالے گا۔ تو یہ سارے جتنے اخراجات ہیں وہ نکال کر، قرض نکال کر جو رقم بچے گی، اب اس رقم کو دیکھے گا کہ وہ نصاب کے برابر ہے یا نہیں۔ اگر وہ نصاب کے برابر پہنچ رہی ہے تو اب اس کا 2.5%، 40واں حصہ جو ہوگا وہ کیا ہوگا، زکوٰۃ کا ہوگا۔ اس لیے اندازے سے دینا یہ جو ہے وہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ صرف خاندان کے سربراہ کا زکوٰۃ ادا کرنا، جس طرح قربانی کے معاملے میں لوگ کرتے ہیں نا، بھائی وہ کہتے ہیں آپ نے کوئی حضرت قربانی دی ہے، لاکھوں کما رہا ہے حضرت، آپ نے قربانی دی ہے، وہ جی ابو نے دے دی ہے، بس ٹھیک ہے۔ تو بھائی آپ کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ وہ بس ابو گھر کے بڑے ہیں وہی دیتے ہیں۔ نہیں، شریعت نے ہر بالغ آدمی جب بالغ ہو جاتا ہے، تک ایون کہ نابالغ جو ہے اس کو بالغ آدمی کی پراپرٹی کا الگ اعتبار کیا ہے، ملکیت کا الگ اعتبار کیا ہے۔ میاں بیوی کتنا قرب کا تعلق ہے کہ ایک دوسرے کا لباس ان کو کہا گیا ہے، ایک دوسرے کے عیوب کو چھپانے والے ہیں، وہ ان کی پراپرٹی بھی الگ الگ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ ایک دوسرے کی پراپرٹی سے چونکہ نفع اٹھاتے ہیں، اور نفع اس طرح ملا ہوتا ہے کہ وہ نفع ایسے انداز سے اٹھاتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے کہ اپنی ملکیت سے نفع اٹھا رہا ہے، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ عورت کی ملکیت الگ ہے،
مرد کی ملکیت جو ہے الگ ہے. اس لیے جو خواتین ہیں وہ اپنی پراپرٹی جو ہے اس کا حساب کریں گے. گولڈ ہے، اگر اس کو سسرال کی طرف سے ڈالا گیا، اگر اس کو مالک بنایا گیا، مثلا اس کے مہر میں دیا گیا، تو مہر تو خالص عورت کا حق ہے، تو وہ مالک ہوگی. لیکن اگر سسرال نے اپنی ناک کی خاطر جو ہے وہ رکھا کہ بس دیا ہے کہ بھائی یہ بہو ہم لے کے آ رہے ہیں اس لیے اس کو ڈالیں گے، ورنہ یہ باقی یہ ہے کہ یہ ملکیت ہماری ہے، تو اس صورت میں وہ خامند کی ملکیت میں ہوگا. خامند کیا کرے گا؟ اس کی زکات دے گا، عورت کے اوپر اس کی زکات نہیں ہوگی. تو یہ بنیادی طور پہ یہ چیز میاں بیوی کے حوالے سے بھی اسی طرح خاندان کے اندر اگر لوگ کمانے والے ہیں تو وہ بھی ہاں اگر اس طرح کا معاملہ ہے مثلاً کہ ایک گھر کے اندر بڑا سربراہ والد صاحب ہیں، 4-5 بیٹے ہیں ان کے، وہ سارا آ کے جتنا بھی کماتے ہیں وہ سارا والد صاحب کو آ کے دے دیتے ہیں. والد صاحب گھر کے اخراجات چلاتے ہیں، بس چھوٹا موٹا جیب خرچ جو ہوتا ہے وہ یہ بھائی اپنے پاس رکھتے ہیں، باقی کچھ بھی ان کے پاس نہیں، کچھ بھی ان کی ملکیت میں نہیں ہے. تو پھر اس صورت میں وہ والد جو ہوگا اس کیونکہ اب وہ سارا وہ مالک بنا دیا انہوں نے والد کو. لیکن اگر انہوں نے والد کو مالک نہیں بنایا، صرف والد کے پاس اس لیے جمع کر دیے کہ ابو جی یہ چیزیں جو ہیں چلیں یہ مشترکہ طور پہ ہم کمبائن فیملی سسٹم ہے، آپ یہ چیزیں کیا کریں، یہ معاملات چلائیں، جس کی جتنی ضرورت ہوگی وہ کیا کرے گا، اس میں اپنا حصہ ڈالے گا. تو پھر اس صورت میں وہ پراپرٹی ہوئی کیونکہ والد کو مالک نہیں بنایا گیا. تو شریعت جو ہے وہ دیکھتی ہے کہ مالک کون ہے، آنر کون ہے. تو جو مالک ہوگا اس کے اوپر کیا آئے گی؟ زکوٰۃ آئے گی. اور جو آخری ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ بلا تحقیق، بغیر تحقیق کے، یہ بھی میں نے بات پہلے اجمالی طور پہ ذکر کی ہے کہ بغیر تحقیق کے جو ہے وہ زکوٰۃ دینا، یعنی تحقیق نہیں کی اور تحقیق کیے بغیر ہی جو ہے وہ کیا کر دیتے ہیں؟ زکوٰۃ دے دیتے ہیں. تو یہ بھی جو ہے وہ معاملہ وہ ٹھیک نہیں ہے. اس لیے اس چیز کو بھی کیا رکھنا چاہیے؟ مد نظر رکھنا چاہیے کہ بغیر تحقیق کے جو ہے وہ زکوٰۃ نہ دی جائے. اسی طرح بہت سے لوگ چند چیزوں پر زکوٰۃ کا حکم، یعنی مسائل کا جاننا ضروری ہے کہ کن کن اموال کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے تاکہ ان اموال کے ہوتے ہوئے وہ کیا کریں؟ زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کریں. آگے بڑھتے ہیں، آپ کے سوالات کا بھی آگے ہے. یہ آخر میں عملی رہنمائی کے سال کا ایک مستقل دن مقرر کریں. اب یہ آپ پوری پریزنٹیشن کا حاصل کیا ہے کہ جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا. اب سال کا ایک مستقل دن مقرر کریں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فلاں تاریخ کو میں صاحب نصاب بناؤں. آپ ڈائری میں نوٹ کریں اس کو، مکمل اثاثے لکھیں. آپ لکھیں کہ میرے پاس کون کون سے ایسڈ ہیں، کون کون سے اثاثہ جات ہیں کہ جو زکوٰۃ کی کیٹیگری میں آتے ہیں. قرض منہا کریں اس سے جو آپ کی ذمہ داری، صرف فوراً ادائیگی کریں. زکوٰۃ یہ اپنے پاس نہ رکھیں بلکہ فوراً جب فرض ہوگی فوراً اس کو کیا کریں؟ ادا کریں. اور جو لاسٹ کی چیز ہے مستحقین کی تحقیق کریں. اب آگے چلتے ہیں چند سوالات کی طرف. جو ان میں بنیادی تو پہلا سوال ہے اس میں سونے اور نصاب سے متعلق جو ہے یہ ایک مشترکہ 2-3 سوالات انہوں نے بنائے گے. میں پہلے سوال پڑھ دیتا ہوں تو پھر اس کے بعد اس کا جواب عرض کر دیتا ہوں. پہلا کوشچن یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس سونا چاہے استعمال کا ہو یا رکھا ہوا ہو اور اس کا وزن اکیلے نصاب 7.5 تولے سے کم ہو لیکن نقد رقم یا چاندی ملا کر نصاب مکمل ہو جائے تو کیا زکوٰۃ واجب ہوگی؟ پہلے سوال کے اتنے حصے کو لے لیتے ہیں. دیکھیں اگر تو صرف سونا موجود ہے یا صرف چاندی ہے یا صرف یہ دونوں، ان پہلے اس کو لے لیں. تو اس صورت میں تو صرف سونا ہے تو سونے کے نصاب کا اعتبار ہوگا 7.5 تولے. اگر صرف چاندی ہے تو چاندی کے نصاب کا اعتبار ہوگا 52.5 تولے. لیکن اگر سونا اور چاندی جو ہے وہ موجود جو ہے اس کے پاس نصاب کی، سونا موجود ہے لیکن نصاب کی بقدر نہیں، 7.5 تولے نہیں ہے، یا اسی طریقے سے چاندی موجود ہے لیکن 52.5 تولے نہیں ہے، کم ہے، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی. لیکن صرف سونا ہو یا صرف چاندی ہو. لیکن اگر اس کے پاس کچھ تھوڑا سا سونا ہے، چاندی بھی ہے، کچھ نقدی جو ضرورت سے زائد پڑی ہوئی ہے وہ بھی ہے، اور اب اس صورت میں ان تمام کی مالیت کا اعتبار ہوگا. اب سونے کی مالیت کا اعتبار کیا جائے گا کہ مثلا کسی آدمی کے پاس کچھ 1 تولہ 1.5 تولہ سونا جو ہے وہ پڑا ہوا ہے یا آدھا تولہ سونا پڑا ہوا ہے، کچھ چاندی ہے اس کے پاس، تو ایسی صورت میں تو اس صورت میں جو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر جو نصاب ہے وہ اگر آپ لوگوں کے پاس سونا ہے تو سونے کا الگ نصاب کا اعتبار ہوگا، چاندی ہے چاندی کا الگ. لیکن اگر سونا تھوڑا سا ہے،
چاندی تھوڑی سی ہے، تھوڑے تھوڑی ساری چیزیں ہیں، لیکن ان میں ہر ایک الگ الگ نصاب کو نہیں پہنچتا، تو پھر اس صورت میں سب کی قیمت لگائی جائے گی، مالیت. اور وہ چاندی کے نصاب کو، ویسے تو یہ ہے کہ سونے اور چاندی میں سے کسی ایک کے نصاب کو بھی پہنچ جائے. اگر زندگی میں کوئی ایسا مرحلہ آ جائے کہ سونے کا نصاب بالکل کم ہو جائے اور چاندی مہنگی ہو جائے، پہلے دور میں رہا ہے، تو ایسی صورت میں پھر دونوں میں سے، سونے اور چاندی میں سے جس کے نصاب کے برابر ہو جائے گا، یعنی قیمت کے برابر ہو جائے گا، اس کے اوپر کیا ہو جائے گی؟ زکوٰۃ لازم ہو جائے گی. لیکن اگر نقدی موجود ہے اس کے پاس، تو اس صورت میں نقدی کا پھر یہی ہے کہ 52.5 تولے چاندی جو ہے اس کی قیمت کے برابر. آج کل جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کا اعتبار کیا جاتا ہے، کیونکہ وجہ یہ کہ اس سے نصاب کیا ہوتا ہے؟ جلدی مکمل ہوتا ہے. آگے اسی سوال کا دوسرا حصہ ہے، کیا ماں اور بیٹی کا سونا ملا کر نصاب دیکھا جائے گا یا ہر ایک کا الگ حساب ہوگا؟ یہ میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ ہر ایک کی پراپرٹی الگ الگ ہے. اگر ماں اور بیٹی کا سونا ملایا نہیں جائے گا، اگر بیٹی کو مالک بنایا گیا ہے، بیٹی کی نیت سے خریدا گیا اور بیٹی کو مالک بھی بنا دیا گیا ہے، تو ایسی صورت میں بیٹی کا سونا الگ ہوگا، اس کا الگ حساب ہوگا. اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، اور اگر نہیں پہنچتا تو نہیں ہوگی. اسی طرح ماں کا کیا ہوگا؟ معاملہ ہوگا. اور اسی طریقے سے تیسرا اس کا آخری جو جز ہے، اگر 1 یا 2 تولہ سونا ہو تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ بنتی ہے؟ 1 یا 2 تولے سونا، اگر صرف 1 یا 2 تولے سونا موجود ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی. لیکن اگر 1 یا 2 تولے سونا ہے اور اس کے ساتھ کچھ چاندی بھی موجود ہے، کچھ نقدی ضرورت سے زائد وہ موجود ہے، تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر کیا آئے گی؟ زکوٰۃ آئے گی. یہاں یہ جو ماں اور بیٹی کے مسئلہ جو ذکر کیا ہے، یہاں بنیادی طور پہ ایک یہ ہے کہ گھروں میں بسا اوقات نومینیٹ کر دیا جاتا ہے کہ یہ جو ماں جو ہے یا والدین جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو گولڈ پڑا ہوا ہے نا، یہ بیٹی بیٹا ہے تو یہ اتنا بیٹے کا ہے، یہ بیٹی کا ہے، لیکن وہ مالک نہیں بناتے ان کو. تو ایسی صورت میں اس کی زکوٰۃ جو ہوگی وہ والد کے، اگر والد مالک ہے تو والد کے ذمہ ہوگی، اگر والدہ ہے تو والدہ کے ذمہ ہوگی. ہاں اگر وہ مالک بنا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو بیٹا بیٹی ہیں ان کے ہیں، تو پھر اس صورت میں وہ بیٹا بیٹی مالک ہو جائیں گے. اب بیٹا بیٹی اگر نابالغ ہیں، بالغ نہیں ہوئے ابھی تک، تو کیونکہ نابالغ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی، لہذا ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی. جب وہ بالغ ہو جائیں گے تو ان کے اوپر کیا ہوگی؟ زکوٰۃ ہوگی. اور اگر وہ اس وقت بالغ ہیں تو پھر وہ لڑکے لڑکی کے اوپر، بچے بچی کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. اب پھر والدین کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی. سیکنڈ کوسچن جو ہے کہ بیوی کے زیور کی زکوٰۃ بیوی خود ادا کرے یا شوہر ادا کرے؟ یعنی اگر بیوی نصاب کی مالک ہو، مثلا 7 تولے سونا، اور وہ کماتی نہ ہو، تو کیا شوہر اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کا ذمہ دار ہوگا یا بیوی خود ذمہ دار ہے؟ تو دیکھیں ملکیت کس کی ہے؟ بیوی کی ہے، تو ظاہر ہے جس کی ملکیت ہے وہ خود ذمہ دار ہوگی، وہ ادا کرے گا. ہاں البتہ یہ ہے کہ خامد معاون بن سکتا ہے، یعنی ظاہر ہے وہ کماتی نہیں ہے تو گولڈ پڑا تو وہ اگر پیسے دے دیتا ہے کہ چلو یہ کیا کرو، تم اپنی زکوٰۃ اس سے ادا کرو، تو اس سے اس خاتون کی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا ہو جائے گی. البتہ مرد کی رسپانسبلٹی، ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کیا کرے، وہ ادا کرے. تھرڈ نمبر یہ ہے کہ پلاٹ، فلیٹ اور جائیداد پر زکوٰۃ کا حکم. اگر پلاٹ یا فلیٹ خریدا گیا اور اس کی قیمت کم یا زیادہ ہو گئی، یا وہ خالی پڑا ہوا ہے یا کئی سال پہلے خریدا گیا ہو، تو کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ اور اگر ہوگی تو قیمت خرید پر یا موجودہ مارکیٹ ویلیو پر؟ بڑا اچھا سوال ہے، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. اس میں بنیادی طور پہ جو پلاٹ کا جہاں تک مسئلہ ہے اور فلیٹ کا جہاں تک مسئلہ ہے، اس کو سمجھ لیں کہ اگر جس وقت یہ پلاٹ یا فلیٹ کو خرید رہا ہے، اور خریدتے وقت اس کی نیت کو دیکھا جائے گا کہ اس کی نیت کیا ہے. اگر تو اس کی نیت خود رہائش کی ہو کہ میں نے خود اس میں رہنا ہے، تو پھر تو اس صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی. ظاہر ہے وہ اس کے ذاتی استعمال میں، جس طرح کے پیچھے آپ نے پڑھا ہے کہ جن مال کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، جو ذاتی استعمال کی گاڑی ہے یا رہائشی گھر ہے، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ. اور اگر اس نے پلاٹ یا فلیٹ جو ہے وہ خریدتے ہوئے یہ اس نے نیت کی کہ میں اس کو آگے رینٹ پہ دوں گا، کرائے پہ دوں گا، تو ایسی صورت میں جو پلاٹ یا فلیٹ ہے اس کی مالیت کے اوپر تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. جو کرایہ اس سے حاصل ہوگا، جو رینٹ حاصل ہوگا، وہ رینٹ جب اس کے اوپر سال پورا ہوگا اور وہ نصاب کو پہنچ جائے تو اس کے اوپر کیا ہوگی؟ زکوٰۃ ہوگی. دو چیزیں ہوگی. تھرڈ چیز، اگر وہ پلاٹ یا جائیداد جب خریدی ہے، خریدتے ہوئے اس کی نیت جو تھی وہ آگے بیچنے کی تھی، آگے فروخت کرنے کی تھی، یعنی انویسٹمنٹ کر رہا ہے، اور انویسٹمنٹ کرنے کے بعد اس کا مقصد یہ ہے کہ میں اس کو آگے بیچوں گا، آگے فروخت کروں گا،
تو ایسی صورت میں اب اگر یہ پلاٹ یا فلیٹ اس طرح کا اس کے اوپر سال گزر گیا اس طریقے سے، اور اس کے پاس اور وہ نصاب کی بقدر پہنچتا ہے، تو اس صورت میں اب اس پلاٹ یا فلیٹ جو ہوگا اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، اور زکوٰۃ جو ہوگی وہ اس کی اس وقت کی مارکیٹ ویلیو کے اوپر ہوگی۔ مثلا ایک پلاٹ جو ہے اس نے 50 لاکھ کا خریدا تھا، لیکن سال گزرنے کے بعد اس کی مارکیٹ ویلیو 60 لاکھ ہو گئی، تو اب 60 لاکھ کے اوپر زکوٰۃ آئے گی، اب 50 لاکھ کے اوپر نہیں آئے گی۔ یعنی قیمتیں جو خرید ہوگی اس کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ جو مارکیٹ ویلیو ہوگی اس کے اوپر کیا ہوگا، اس کا اعتبار ہوگا۔ کرایہ کی آمدن پر زکوٰۃ کا حکم۔ کرائے کی آمدن جو آپ کو حاصل ہوتی ہے، اگر تو حاصل ہو رہی ہے ساتھ ساتھ خرچ ہو رہی ہے، لگ رہا ہے، تو وہ تو ختم ہو رہا ہے۔ لیکن اگر کرائے کی آمدن جو ہے وہ مطلب وہ رکھ رہا ہے، تو پھر اس صورت میں سال اگر جس وقت وہ کرائے کی آمدن نصاب کی مقدار کو پہنچ جائے، تو اس تاریخ سے پھر اگلی تاریخ تک سال جو ہے وہ مکمل ہو جائے، تو اس صورت میں اس کے اوپر بھی زکوٰۃ آئے گی۔ ہاں اگر وہ پہلے سے ہی صاحب نصاب ہے، پہلے سے، اور کرایہ بھی ساتھ ساتھ مطلب پہلے سے اس کے بعد اور اموال موجود ہیں، تو پھر اس صورت میں یہ کرائے کی آمدن اسی جو صاحب نصاب موجود ہے اسی کے اندر کیا ہو جائے گی، ایڈ ہو جائے گی، اور جب حساب کرے گا تو کرائے کے جتنے پیسے ہوں گے وہ بھی اس میں کیا کر سکتا ہے، ایڈ کرے گا، اور ایڈ کر کے اس طریقے سے اس کے اندر سے زکوٰۃ نکالے گا۔ کرائے کی آمدن کے اوپر اب اس وقت مستقلاً علیحدہ طور پہ سال کا گزرنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ دیکھیں سال کا اب کیونکہ ضرور اب یہ تو ایک مشکل چیز ہے نا، کہ آج ایک آدمی کو مثال کے طور پر 10 لاکھ روپے ملے ہیں، تو اب ایک مہینے کے بعد پھر 10 لاکھ روپے ملتے ہیں، تو آج جو 10 لاکھ وہ نصاب کا تو مالک بن گیا، اب اس نصاب کا مالک بننے کی وجہ سے اس کے اوپر ایک سال جو ہے وہ جب گزرے گا، مثلا یکم محرم الحرام کو 10 لاکھ کا مالک بنا تھا، اور پھر آگے یکم ربیع الاول کو 10 لاکھ کا کیا بنتا ہے، مالک بنتا ہے، تو یہ جو دوسرا 10 لاکھ جو یکم ربیع الاول کو مالک بنا، جب آگے یکم محرم الحرام آئے گی تو یہ بھی اسی کے اندر کیا ہوگا، پہلے والے 10 لاکھ میں شامل ہوگا، اس کے اوپر الگ سے سال گزرنا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ مال ایک ہی جنس کا ہے، ایک ہی صنف کا ہے۔ جب ایک جنس کا مال ایک دفعہ آدمی صاحب نصاب بن جائے، پھر اس جنس کے اموال اس کو حاصل ہوتے رہے، تو پہلے والے کے ساتھ ہی وہ ضم ہوتے جاتے ہیں، ان کے اوپر مستقلاً علیحدہ طور پہ سال گزرنا ضروری نہیں ہوتا۔ تو کرایہ کی آمدن جو ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ جو ہے وہ کیا، یعنی اس طریقے سے نکالی جائے گی۔ کمیٹی، قرض اور جمع شدہ رقم۔ کمیٹی کی رقم ملنے کے بعد اگر سال مکمل نہ ہوا ہو تو کیا زکوٰۃ ادا ہوگی؟ یہ بات ذہن میں رکھیں، اس مسئلے کی تھوڑی سی تفصیل جو ہے وہ ذہن میں رکھیں کہ اس کی دو صورتیں بنیادی طور پہ بنتی ہیں، کہ اگر تو یہ صورت ہے کہ اس نے کمیٹی وصول نہیں کی، ابھی تک اس کی کمیٹی نکلی ہی نہیں، ابھی تک اس نے وصول نہیں کی، اس نے قسطیں جمع کروائی ہیں، تو اس صورت میں جتنی قسطیں اس نے جمع کروا دی ہیں جتنے مہینوں کی، یہ اس کا قرض ہے ان کے پاس، دوسرے لوگوں کے پاس، اور ظاہر ہے کسی کو قرض دیا ہو تو مالک قرض دینے والا ہوتا ہے، جس کو قرض دیا ہو اس کے ساتھ اس نے ایک نیکی کی ہے، تو جس وقت وہ حساب کرتا ہے تو کسی کو اگر قرض دیا ہو مال ہو تو اس کی بھی یہ مالک کیا کرتا ہے، جو قرض دینے والا ہے وہ کیا کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے کمیٹی کی جتنی قسطیں اس نے دے چکا ہے وہ سب بھی اسی کی ملکیت ہیں، اس کمیٹی دینے والے کی، لہذا یہ کیا کرے گا، اس میں سے خود جو ہے وہ زکوٰۃ ان کی دے گا۔ لیکن اگر کمیٹی ریسیو کر چکا ہے، مثلا اس نے کمیٹی ڈالی تھی، پہلی کمیٹی اس کی نکل آئی، تو ایسی صورت میں اب کمیٹی کی جو وہ سارے پیسے ہیں وہ اس نصاب کے اندر داخل ہوں گے۔ اب اس کے بعد ظاہر ہے اب باقی کمیٹیاں بھی اس نے دینی ہیں، تو اس کے بعد جس مہینے میں وہ حساب کر رہا ہے اس مہینے کی ایک کمیٹی کو وہ منہا کر لے گا، کیونکہ یہ اس کے ذمہ کیا ہے، قرض ہے۔ اگرچہ اس میں کئیوں نے یہ کہا کہ سال کی غرض ہے، کہ سال کا نہیں، جو فتویٰ دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مہینے کی کمیٹی جو ہوگی وہ کیا، مثلا یکم اور محرم الحرام کو اس کی 1 لاکھ کی کمیٹی نکلی ہے، اور ہر مہینے جو ہے وہ 10,000 روپیہ وہ کمیٹی کے طور پر دینا ہے، تو اب 1 لاکھ کی کمیٹی جب اس کی نکل آئی تو اب اس مہینے کی ظاہر ہے اس نے جو ہے وہ اس کے ذمہ آگے کمیٹی لازم بھی ہے 10,000 روپیہ، تو ایسی صورت میں 1 لاکھ سے 10,000 منہا کر دے گا، وہ قرض ہے 90,000 جو ہیں وہ اس کے نصاب کے اندر کیا ہوں گے، شامل ہوں گے، باقی اموال کے ساتھ ملا کے اس میں سے کیا کرے گا، زکوٰۃ ادا کرے گا۔ دوسرا اس سوال کا حصہ کہ اگر قرض دیا وہ مال کئی سال سے واپس نہ ملا ہو تو کیا اس پر زکوٰۃ دینی ہوگی؟ اس مسئلے میں ویسے بہت لمبی چوڑی تفصیل ہے، کہ قرض کی مختلف صورتیں ہیں، ایک قرض قوی ہوتا ہے، ایک قرض متوسط ہوتا ہے، اور ایک قرض ضعیف ہوتا ہے۔
قرض قوی اسے کہتے ہیں کہ جس کے ملنے کا امکان ہے، مطلب وہ آدمی صحیح روب دا والا، اس کو پتہ جس کو دیا ہے وہاں سے اس کو قرض مل جائے گا، وہ واپس دے دے گا اس کو. تو ایسی صورت میں یہ جو قرض دیا ہوا ہے، یہ قرض دینے والا کیا ہوگا؟ اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا. اور اگر وہ قرض اس طرح کا ہے کہ جس کو دیا ہوا ہے اس کا 50-50 چانس ہے کہ ہو سکتا ہے دے دے، ہو سکتا نہ دے، تو ایسی صورت میں اس کا حکم یہ ہے کہ جب تک وہ ملتا نہیں ہے قرض اس کو، اس وقت تک زکوٰۃ ادا نہ کرے. جس وقت وہ اس کو مل گیا واپس، تو اب جو سال ہوں گے گزشتہ، ان کی وہ زکوٰۃ کیا کر دے؟ ادا کر دے. اور دین ضعیف وہ دین کہ جس کے ملنے کی امید ہی نہیں ہے، وہ ایسا لے کے غائب ہوا، کہتے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ، تو ایسا بالکل غائب ہو گیا کہ اوناقا ہو گیا. تو ایسی صورت میں اب چونکہ ملنے کی امید نہیں ہے، اس لیے ایسے مال کی جو ہوگی، وہ ایسے قرض کی زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں ہوگی. اسی طرح ایک تیسرا اس کا حصہ ہے، کیا کریڈٹ کارڈ یا دیگر قرض زکوٰۃ سے منہا کیے جا سکتے ہیں؟ نہیں. دیکھیں مسئلہ زکوٰۃ کا ہے، لیکن بنیادی طور پہ کریڈٹ کارڈ جو ہے اس کا شرعی طور پہ اس کا استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے. اس لیے جو غیر سودی بینک آ رہی ہے، میزان بینک ہے یا اس طریقے سے، ان کے یہاں کریڈٹ کارڈ کا کنسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے. وہ ڈیبٹ کارڈ ہوتا ہے بس، جس کا اے ٹی ایم کے ساتھ، مطلب اے ٹی ایم کارڈ جس کا اکاؤنٹ کے ساتھ آپ کے تعلق ہے. کریڈٹ کارڈ میں بنیادی طور پہ جو اس کا تصور ہے وہ کیا ہے کہ وہ بینک سے لون لے رہا ہے. بس یہ ہے کہ پیسے دینے کی بجائے وہ کارڈ کی شکل میں دے دیتے ہیں، اب وہ قرض دے دیتے ہیں آپ کو، آپ اس سے چیزیں پرچیز کریں، اور ایک لمٹ ہوتی ہے، اس لمٹ کے بعد آپ نے کہ مثلا 1 لاکھ کا آپ نے اگر انہوں نے کریڈٹ دیا ہے آپ کو، تو آپ نے جب ان کو واپس کرنا ہے تو 1,10,000 1,20,000 آپ نے کیا کرنا ہے؟ واپس کرنا ہے. تو یہ بنیادی سیدھا سیدھا سود ہے. اس لیے یہ کریڈٹ کارڈ جو ہے یہ بنیادی طور پہ شرعی طور پہ جائز نہیں ہے. لیکن مسئلہ اگر کسی آدمی کے پاس کریڈٹ کارڈ اس نے لیا ہوا ہے، تو اب زکوٰۃ کے معاملے میں اگر نصاب کا وہ مالک ہے، تو آیا کریڈٹ کارڈ کا جو قرض ہے یہ اس سے منہا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو قرض منہا ہوگا، لیکن اتنا ہی جتنا اس کو قرض دیا گیا ہے. مثلا 1 لاکھ کا کریڈٹ اس کو دیا گیا، کریڈٹ کارڈ میں قرض دیا گیا، تو 1 لاکھ ہی منہا کرے گا، نہ یہ کہ 1,20,000 کے 20,000 اس نے وہ بھی دینا ہے. وہ اوپر سود جو ہے وہ اس سے منہا نہیں ہوگا. جتنا یعنی حقیقت میں اس نے قرض لیا ہے، حقیقی طور پہ جتنا یہ مقروض ہے، وہ اس قرض کا کیا ہوگا؟ اس نصاب سے اس کو منہا کیا جائے گا. آگے چلتے ہیں 6 نمبر کوسچن میں. یہ سرمایہ کاری، RRSP اور اسی طریقے سے میوچل فنڈ، یہ بنیادی طور پہ جو جہاں تک یہ تعلق ہے اس کا RRSP، یہ رجسٹرڈ ریٹائرمنٹ سیونگ پلان جو ہے، یہ اس میں جمع رقم پر بھی جو زکوٰۃ ہے وہ بنیادی طور پہ واجب ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ بھی اس کی ملکیت ہے اور اس پر اس کا مکمل کنٹرول ہوتا ہے. اور RSSP کی موجودہ جو مارکیٹ ویلیو ہوتی ہے اس پر 2.5% کی شرح سے اس کے اوپر کیا ہوگا؟ یہ زکوٰۃ جو ہے وہ دے گا. جہاں تک میوچل فنڈ کا تعلق ہے تو اس میں رقم لگانے کا ظاہر ہے یہ تو تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل ہے. اب اس میں یہ جس نے بھی مسئلہ پوچھا ہے، تو بنیادی طور پہ چونکہ اب میں اس طریقے سے تو اس کی تفصیل نہیں ذکر کر سکتا، کیونکہ میوچل فنڈ کس جگہ استعمال کیا گیا، کہ اس کے نفع نقصان کا کیا اعتبار ہے، پوری جو وضاحت ہے کہ کیونکہ جب تک نفع کا تناسب وہاں مقرر نہ ہو، نقصان کی صورت میں جو راس المال ہے، اصل مال ہے، اس کے تناسب سے نقصان برداشت کرنا نہ پڑے، تو وہ بنیادی طور پہ وہ میوچل فنڈ، کیونکہ اس میں شرکت ہوتی ہے اصل میں. تو ظاہر ہے اگر وہ ایسی کنڈیشن، میوچل فنڈ کہاں پہ انویسٹ کیا ہے، کہاں کس طرح کی شرکت ہے، اس میں نفع کا تناسب کیا ہے، تو یہ ساری چیزیں اگر سامنے ہوں تو تب پھر اس صورت میں اس مسئلے کو جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے؟ ایکسپلین کیا جا سکتا ہے. ہاں جو کمپنی صرف نفع دے اور شرکت ظاہر ہے وہ مطلب نفع نقصان کے اندر شراکت داری نہیں ہے، صرف نفع کے اندر شرکت ہے، تو ظاہر ہے وہ چیز ٹھیک ہی نہیں ہے، کیونکہ اسلام نفع کو تب حلال کرتا ہے جب آپ وہاں پر رسک بھی لیں. اگر رسک کو آپ قبول نہیں کرتے تو پھر وہاں پر اس چیز کا نہیں ہوتا. تو یہ اگر جن کا کوسچن ہے، اگر اس کی وہ تفصیل یعنی دے دیں تو پھر اس کے تفصیل کے ساتھ جواب جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے. آگے جو کوسچن نمبر 7 ہے کہ کاروباری مال سٹاک پر جو ہے وہ قرض ہے، یعنی آپ کے پاس جو سٹاک تیار ہے، اگر گھر بیٹھے کاروبار ہو، مثلا کیٹرنگ ہے، کپڑے، آرٹیفیشل جیولری وغیرہ، تو خریدے ہوئے مال تجارت پر زکوٰۃ ہوگی. کافی ساری چیزیں انہوں نے جمع کر دی ہیں. یہاں پر بھی اس اصولی طور پہ اس بات، یہ کوسچن نمبر 7 جو ہے اس کو سمجھ لیں کہ کوئی بھی انسان جو ہوتا ہے نا، اس کے پاس کاروبار جب کرتا ہے
تو تین طرح کی چیزیں اس کے پاس آتی ہیں. ایک تو اس کے پاس آتا ہے را مٹیریل، خام مال جو ہے، جو چیز جس سے اس نے آگے وہ چیز تیار کرنی ہے. اور دوسری چیز ہے کہ پھر وہ را مٹیریل جو ہے اس کو کسی یعنی صنعت کے ذریعے سے یا کسی آلے کے ذریعے سے اس کو ڈھالے گا اور آگے اس کو کی پروڈکٹ تیار کرے گا. تو تو تین چیزیں ہوگی، ایک ہے را مٹیریل، اور دوسری چیز ہے جس مشینری کے ذریعے سے پھر اس کے اندر وہ کاریگری وغیرہ کر کے آگے اس کو وہ پروڈکٹ کی شکل جو ہے وہ دے رہا ہے. تو اس میں جو پہلی چیز ہے را مٹیریل، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوگی. مثلا ہم فیکٹری کی ایک ٹیکسٹائل فیکٹری ہے، مل ہے. اب ٹیکسٹائل مل جو ہے اس میں ایک ظاہر ہے وہ پوری ایک مل لگی ہوئی ہے، اور اس خام مال کی شکل میں وہ پہلے کاٹن لیتا ہے یا اسی طریقے سے جو دھاگا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ پرچیز کرتا ہے. تو یہ اس کے پاس خام مال ہے. اب اس خام مال کے اوپر بھی کیا ہوگی، زکوٰۃ ہوگی. اسی طریقے سے پھر اس خام مال کو جب اس فیکٹری میں لے کے آتا ہے، پھر اس سے پھر کپڑا جو تیار کرتا ہے، تو کپڑا جو آگے پروڈکٹ تیار ہوئی ہے اس پروڈکٹ کے اوپر بھی کیا ہوگی، زکوٰۃ ہوگی. لیکن درمیان میں جو فیکٹری وغیرہ جس کے ذریعے سے یہ سارا کام کیا گیا ہے، اس فیکٹری کے اوپر یعنی وہ جو مشینری لگی ہوئی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. اور اس کی جدید ہے، جس طریقے سے گاڑی ہے کسی آدمی کا، تو گاڑی اس نے لیز پہ دی ہوئی ہے، تو کرائے پہ اس نے دی ہے، تو گاڑی کی مالیت کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی. کہ گاڑی جو ہے وہ اگر 1 کروڑ روپے کی گاڑی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ وہ جو اس سے کرایہ حاصل ہوگا اس کرائے کے اوپر کیا ہوگی، زکوٰۃ ہوگی. ہاں اگر گاڑیوں کا شو روم بنایا ہوا ہے، گاڑیاں فروخت کرتا ہے، بیچتا ہے، تو پھر اس صورت میں گاڑی کی مالیت کے اوپر کیا ہوگی، زکوٰۃ ہوگی. تو اب یہاں کیٹرنگ کی مثال دی ہے. تو اب اگر ایک آدمی نے کیٹرنگ کا سامان رکھا ہوا ہے تو اس صورت میں کیٹرنگ کے سامان کی مالیت کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، بلکہ وہ کیٹرنگ کا سامان جو آگے اجرت پہ دیتا ہے تو اسے جو کرایہ وصول کرتا ہے اس کرائے کے اوپر کیا ہوگی، زکوٰۃ ہوگی. اس طرح کپڑوں کا معاملہ ہے. تو کپڑوں کا یہاں آج کل تو ویسے دونوں طرح کے کپڑے ہیں. آج کل تو کپڑے کرائے پہ بھی ملتے ہیں، شادی کے کپڑے، لہنگے وغیرہ لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، وہ کرائے کے اوپر بھی کیا کرتے ہیں، بھائی اتنا کرایہ دے دو، بس وہ ایک دفعہ فنکشن گزارنا ہے، اس کے بعد پھر واپس آ جائے گا. تو اگر تو یہاں کپڑوں سے مراد وہ والے کپڑے ہوں تو پھر تو ان کپڑوں کی مالیت کے اوپر نہیں ہوگی، وہ جو کرایہ حاصل ہوگا اس کے اوپر ہوگی. اور اگر کپڑے جو ہیں وہ ذاتی طور پہ آگے فروخت کرنا، جس طرح کے عام کلاتھ ڈپو ہوتے ہیں، کلاتھ مارکیٹ ہوتی ہے، تو اس میں کپڑوں کا کاروبار ہے، تو پھر اس صورت میں ظاہر ہے اس کی وہ جو اس نے خرید دکان کے اندر لے کے آیا ہے تو اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے اس کپڑے کی، اس کا کیا ہوگا، اعتبار ہوگا. اور اسی طرح آرٹیفیشل جیولری ہے، تو اس کی بھی جو مارکیٹ ویلیو ہوگی، قیمتیں وہ خرید کے لایا، آگے جو اس کی مارکیٹ ویلیو اور قیمتیں فروخت یعنی جو مارکیٹ ویلیو ہوگی اس کا کے اوپر جو ہے وہ کیا ہوگی، زکوٰۃ جو ہے وہ لازم ہوگی. کوشچن نمبر 8 میں مستحقین زکوٰۃ سے متعلق متفرق سوال ہیں. یہ بھی میں نے اصل میں جو پیچھے اصول آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں نا کہ کن کن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اصول کو نہیں دی جا سکتی، فروع کو نہیں دی جا سکتی، اور اسی طریقے سے پیچھے ذکر کیا جن میں حق یعنی جو ہے وہ تعلق زوجیت ہو، نکاح کا تعلق زوجیت، ان کو نہیں دی جا سکتی، صاحب نصاب کو نہیں دی جا سکتی. تو ان کو بنیادی طور پہ یہاں اپلائی کیا، شوہر بیوی کو زکوٰۃ دے سکتا نہیں، تو چونکہ یہ اس میں بنیادی طور پہ زوجیت کا تعلق ہے اس لیے نہیں دے سکتا. کیا بہن کو دے سکتے ہیں اگر وہ مستحق ہو؟ ہاں بہن اگر مستحق ہے تو اس کو دے سکتے ہیں، کیونکہ بہن نہ اصول میں ہے نہ فروع میں ہے. ظاہر ہے بھائی نے نہ تو اس کو جنم دیا ہے اور نہ بھائی نے اس سے جنم لیا ہے، تو لہذا اس لیے بہن جو ہے نہ اصول میں آتی ہے نہ فروع میں آتی ہے، تو لہذا بہن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے بشرطے کہ وہ کیا ہو، مستحق زکوٰۃ ہو، وہ زکوٰۃ کی مستحق ہو. اسی طرح بہن بھائی کو، اور بھائی جو ہے وہ بہن کو دے سکتا ہے. اس طرح کیا سید کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ سادات کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذات کے اوپر بھی صدقہ حرام تھا، اور اسی طریقے تو ان کی پھر مدد کیسے کی جائے گی؟ تو دیکھیں سارے کام زکوٰۃ سے نہیں چلانے چاہیے، کچھ انسان کو دیگر چیزیں جو ہیں وہ بھی عطیات اور دیگر عطایا یا جو صدقات نافلہ ہیں وہ بھی دینے چاہیے. تو جو سادات ہیں، سادات کی مدد جو ہے وہ ان سے کرنی چاہیے. کیا گھریلو ملازمین کو تحقیق کے بغیر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ یہ بھی پیچھے مسئلہ آ چکا ہے نا ابھی تحقیق کا، کہ بدون تحقیق کے آپ کسی کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اگر دیں گے تو اگر وہ مصرف زکوٰۃ کا نہ ہوا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ہاں گھریلو ملازم کو اگر تحقیق کرتے ہیں کہ واقعتاً وہ زکوٰۃ کا مصرف ہے تو پھر اس کو زکوٰۃ
اجرت کے طور پر نہیں، دیکھیے یہ تیری تنخواہ ہے اس طرح. ہاں عیدی کا عنوان قائم کر سکتے ہیں آپ، یعنی چونکہ یہ آگے آگے سوال شاید آئے گا کہ کیا زکوٰۃ دیتے ہوئے اس شخص کو جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ کی بہتر، یہ کوئی بتانا ضروری نہیں ہے. تو اس لیے اگر ملازم کو آپ دے رہے ہیں تو یہ تو تحقیق کر لیں کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں ہے، مصرف ہے یا نہیں ہے. اگر واقعتاً وہ زکوٰۃ کا مصرف ہو تو اس صورت میں اجرت کے طور پر تو نہیں دے سکتے. اجرت تو آپ نے اس کو جو اس کی تنخواہ ہے وہ دینی ہی دینی ہے، اس میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ہاں ویسے عیدی کے عنوان سے آپ یا کچھ ہیلپ کے عنوان سے آپ کیا کر سکتے ہیں، جیسے راشن ڈلوا کے دے دیا، کپڑے لے کے دے دیے، تو وہ اس طرح کر کے اس کو کیا کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں. کیا غیر مسلم فلاحی اداروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ تو غیر مسلم فلاحی اداروں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. آپ کہیں گے کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ بنیادی طور پہ خالصتاً مسلمانوں کا حق ہے. تو ظاہر ہے وہ تو ایک انسانیت کے طور پر کام کرتے ہیں نا، تو وہ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کی زکوٰۃ جو ہے وہ ان مسلمان مستحق جو ہوگا اسی کے اوپر خرچ کریں گے. اس لیے غیر مسلم بلکہ مسلم فلاحی ادارے جو ہیں اس میں بھی یہ تحقیق کرنا ضروری ہے کہ بھائی اس کو جو زکوٰۃ دی جا رہی ہے آیا وہ زکوٰۃ مصرف کے اندر خرچ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. کیونکہ بنیادی طور پہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب آپ کسی فلاحی ادارے کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ دینے سے وہ آپ کی زکوٰۃ فوراً ادا نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایسے ہو گیا جیسے کہ آپ نے کسی مثلاً ابو بکر جو ہے اس نے عمر کو پیسے دیے کہ یار یہ پیسے ہیں، یہ آپ نے کیا کرنے ہیں، فلاں کو جو میرا ساتھی ہے ملک میں جانا، پاکستان جانا، تو اس کو کیا کر دینا، ادا کر دینا. تو اب اگر اس نے ابو بکر نے اس خالد کو پیسے دے دی کہ علی کو جا کے دینے ہیں، تو ابو بکر نے خالد کو پیسے دی، خالد کو دینے سے علی کو تھوڑے مل جائیں گے، فوراً ادا تھوڑے ہوئے. جب علی کو وہ دے گا تب کیا ہوگی، ادائیگی ہوگی. اسی طرح یہاں پر بھی جب آپ زکوٰۃ کسی فلاحی ادارے کو دیتے ہیں بالکل وہ اتھینٹک ہے، تو اس وقت آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، وہ تو آپ نے وکیل بنایا اس کو، وہ وکیل ہے آپ کا. اب وہ آگے جا کے اگر واقعتاً مستحق کو دے گا تو تب جا کے کیا ہوگی، زکوٰۃ ادا ہوگی. اس لیے یہ چھان بین کرنا انتہائی ضروری ہے کہ میں جس ادارے کو اپنا وکیل بنا رہا ہوں، میں جس ادارے کو اس بات کی ذمہ داری سونپ رہا ہوں کہ میری طرف سے تم نے زکوٰۃ دینی ہے، آیا واقعتاً وہ اس کا اہل ہے یا نہیں ہے، وہ آگے اس مصرف پہ خرچ کرتا ہے یا نہیں کرتا. زکوٰۃ دینے کا طریقہ، یہ 9 نمبر کوشچن، کیا زکوٰۃ بتا کر دینا ضروری ہے؟ تو کوئی بتا کر دینا، بس آپ کو تحقیق کرنا ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ کا مصرف ہے یا نہیں ہے. اگلے کو یہ بتانا کہ بھائی یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی بتانا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو لازمی بتائیں. ہاں کیونکہ یہ رسپانسبلٹی دینے والے کی ہے کہ وہ کیا کرے، تحقیق کرے کہ بھائی یہ زکوٰۃ کا مسئلہ کرائن سے جب اس کو پتہ چل جائے. ہاں اگر ایسی جگہ ہے، کسی جگہ نہیں پتہ چلتا، مختبرک لوگ ہیں، تو وہاں اعلان کرنے میں بھائی یہ زکوٰۃ کی چیز ہے. اگر کوئی ساتھی ایسا ہے جو صاحب نصاب وغیرہ یہ زکوٰۃ کا، تو وہ اس چیز سے اجتناب کرے، وہ نہ لے. لیکن اگر کسی انفرادی طور پہ کسی کو دی جا رہی ہے تو بہرحال یہ کہ بتا کر دینا کوئی ضروری نہیں. کیا رقم دینے کی بجائے راشن یا چیز خرید کر دی جا سکتی ہے؟ دیکھیں ہمارے نزدیک رقم دینا بھی جائز ہے، اس کو دفع القیم اور قیمت دینا بھی کیا ہے، جائز ہے. یعنی پیسے بھی دے سکتے ہیں اور کوئی چیز جو ہے خرید کر وہ بھی کیا کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں. پیسے دینے میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ مستحق اپنی ضرورت کی چیز جو ہوگی وہ خرید لے گا. البتہ یہ ہے کہ رقم دینے کی بجائے اگر راشن یعنی سامان وغیرہ لے کر دے دیں تو وہ بھی دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی. کپڑے لے کر دے دیں، راشن لے کر دے دیں. اگر کوئی ایسا ہے اس کے مکان چھت کا بندوبست نہیں ہے، وہ کر کے اس کو دے دیں. علاج و معالجہ کی ضرورت ہے، اس کو دوائی لے کر دے دیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس سے کی جا سکتی ہیں. کیا وکیل بنا کر گھر کی مرمت کروا سکتے ہیں؟ یہ بڑا ایک جو ہے نا، یہ چونکہ میں نے اس کی وضاحت بھی چاہی تھی، کیا کسی کو وکیل بنا کر جو ہے وہ اگر آپ جو ہے دینا چاہتے ہیں، تو اس میں بنیاد تھوڑی سی یہ چیز ذہن میں رکھ لیں کہ وکیل بنا کر گھر کی مرمت کروا دیں. دیکھیں گھر تو ظاہر ہے اس فقیر کا مالک ہے نا، تو اب اگر گھر کی مرمت کرواتا ہے تو اس میں بہتر طریقہ یہ ہے تاکہ اس کی بے غبار طریقے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے کہ وہ پیسے جو ہیں وہ جس وکیل کو دیے ہیں اس وکیل کو یہ کہے کہ بھائی یہ کیا کرو، سامان خریدو کسی جگہ سے جا کے دکان سے، اور وہ پیسے اس کو
کہ یہ سامان جو ہے یہ خریدو، اور یہ سامان خرید کر جو ہے یہ کیا کرو، فلاں کو دے دو. مثلاً مکان خریدنا، اس کے لیے اینٹیں چاہیے، سیمنٹ چاہیے، اس طرح سے جو لوہا ہے وہ چاہیے، تو وہ چیزیں خریدے اور اس کو پیسے دے دیے جائیں. یہ جو ہے اس کو کہ بھائی یہ چیزیں آپ کے لیے اٹھا کے لانی ہے، جاؤ یہ کیا کر دو، پیمنٹ کر دو. اسی طریقے سے پھر مزدوری دینی ہے مستریوں کو وغیرہ کو، وہ اس کو پیسے، تاکہ تملیک والی صورت ہو جائے. اگرچہ جو وکیل والی صورت ہے، جس طرح کی یہاں سب جو جس سائلہ نے یہ سوال کیا ہے، ان سے پوچھا کہ انہوں نے بہن بھائی کا یہاں پر بنیادی طور پہ مسئلہ ذکر کیا ہے. اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ بہن جو ہے وہ بنیادی طور پہ اس کا کہ اگر پیسے اس کو دے دیے گئے تو وہ کسی اور ضرورت کے اوپر خرچ کر دے گی، وہ مکان جو ہے وہ ٹھیک نہیں کروائیں گی. تو دیکھیں وغیرہ جب آپ اس کو دے رہے ہیں تو وہ اس کا حق ہے، وہ جہاں پہ چاہے کیا کرے، استعمال کرے. ہاں البتہ یہ جب اس کی ظاہر ہے مکان بھی اس کی ضرورت ہے، اس کو بھی ٹھیک کروانا اس کی ضرورت ہے، تو اس میں جو ایک ان چیزوں سے یا ایک ابہام سے یا جو اس طرح کی چیزیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ اس کے اندر کوئی ابہام پیدا ہو سکتا ہے کہ نہ ادا ہو، تو اس سے بچنے کے لیے وکیل جو ہے وہ اس طرح کا طریقہ اختیار کر سکتا ہے. اگر اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو تو ویسے بنیادی طور پہ اگر وہ وکیل اس کو بتا دیتا ہے کہ بھئی یہ پیسے دیے گئے ہیں آپ کے، یا آپ کے مکان کو کیا کیا جائے گا، ٹھیک کیا جائے گا، تو آپ کو وہ اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے. یہ اصل میں تھوڑا سا ہیلا بنتا ہے، تو ہیلے سے بچنے کے لیے اگر اس طریقے سے آپ دے دیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا، بے غبار طریقے سے ادا ہو جائے گا. کیا ادارے کے ذریعے پروجیکٹ مثلا پانی کا پمپ لگوانا درست ہے؟ اگر مستحق کو مالک نہ بنایا جائے تو کیا زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کی جا سکتی ہے؟ تو بنیادی طور پہ یہاں دیکھیں، ادارے کے ذریعے سے پروجیکٹ پمپ لگوانا، یہ بھی ایک جو کوشچن ہے، اس میں بھی کہیں انہوں نے غالباً کوئی فاؤنڈیشن تھی افریقہ وغیرہ کی طرف وہ لگوانا چاہتے تھے. تو اس میں دیکھیں، اگر تو انفرادی طور پہ کسی کے گھر میں لگوانا اور واقعتاً وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، کوئی فقیر آدمی ہے زکوٰۃ کا مستحق ہے اور اس کے گھر میں لگوانا ہے پمپ، تو پھر تو جائز ہے. پھر تو اور واقعتاً یہ لگوائیں گے بھی جن کو پہلے، یعنی یہ کافی ساری چیزیں ہیں، اس کو مبہم نہ رکھا جائے. مطلب جس ادارے کو آپ دے رہے ہیں کہ واقعتاً وہ دے گا بھی، وہ کرے گا بھی یہ. اور پھر یہ ہے کہ جس کو دے گا وہ مستحق زکوٰۃ بھی ہو. اور پھر تیسری یہ ہے کہ وہ اسی انفرادی طور پہ اسی کے لیے ہو. اگر عام راہ کے اندر، گزرگاہ کے اندر، عام شارع عام ہے، وہاں پہ وہ کیا کر دیتا ہے، نلکا وغیرہ یا اس طریقے سے پانی کا پمپ لگوا دیتا ہے، تو وہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتا. تو ایسی صورت میں پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. تو اس لیے اگر تو جو پانی کا پروجیکٹ ہے وہ ایسا ہے کہ ہر گھر کے اندر وہ جو ہے وہ نل لگا کے دیں گے، تو پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ کیا ہے، وہ دینا زکوٰۃ درست ہوگا. لیکن اگر ایسا ہے کہ وہ پھر اباحت ہو جاتی ہے، یعنی یہ ہے کہ اب بس کسی جگہ کے اوپر جو ہے وہ نلکا لگوا دیا، جو بھی آتا ہے وہ ہر امیر بھی ہے، غریب بھی ہے، جو بھی آئے اس سے آگے بھر کے لے جائے، تو پھر وہ چونکہ کسی کی ملکیت میں نہیں ہوتا، اور زکوٰۃ کے اندر مالک بنانا کیا ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے. تو اگر مستحق کو مالک نہیں بنایا گیا، جس طرح کہ یہاں سوال میں بھی ذکر کیا گیا نا کہ کیا ادارے کے ذریعے پروجیکٹ مثلا پانی کا پمپ لگوانا درست ہے، اگر مستحق کو مالک نہ بنایا جائے تو مالک نہیں بنایا جائے تو پھر یہ ٹھیک نہیں ہوگا. اسی وجہ سے میت جو ہے اس کو اگر آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے کفن دیتے ہیں تو کفن نہیں دے سکتے، کیونکہ میت وہ تو مر گیا، مالک نہیں بن سکتا. مسجد، اس کو زکوٰۃ کے پیسوں سے تعمیر نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ مسجد کے اندر تملیک نہیں ہے. مدرسہ، اس کی عمارت جو ہے وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے تعمیر نہیں کی جا سکتی. اس لیے ہاں اگر وہ آپ ہیلہ تملیک اختیار کریں کہ پہلے طلبہ کی ملکیت کروائیں، پھر طلبہ جو ہیں وہ محتمم صاحب کی ملکیت کر دیں کہ بھائی یہ محتمم صاحب کو ہم اپنا کیا وکیل بناتے ہیں، یہ جہاں چاہے اس کو خرچ کر دیں، تو پھر وہ صورت جو ہے وہ بنتی ہے، وہ ہوتی ہے. تو وہ تو ایسی ہے جیسے کسی فقیر کو آپ پیسے دیتے ہیں تو اس کو بعد فقیر جو ہے وہ کیا جہاں چاہے وہ دے دے، وہ چاہے کسی اسی کو واپس کر دے. یہ جس طرح کہ وہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ باندی ہیں آزاد کردہ، تو ایک دفعہ گوشت کے اندر ہنڈیا کے اندر گوشت پکا رہی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ گوشت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں تو میرا بھی ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو صدقہ ہے، کیونکہ انہوں نے اس لیے کہا کہ نبی جو ہے وہ صدقہ نہیں کھاتے. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بڑا زبردست جملہ ارشاد فرمایا، اور اس سے بہت سے سینکڑوں مسائل مستنبط ہوئے کہ لکی صدقہ ولا نہ ہدیہ. فرمایا کہ اے یعنی بریرہ، تیرے لیے تو یہ صدقہ ہے، لیکن ہمارے لیے کیا ہوگا، ہدیہ ہوگا. یعنی تیرے اوپر جس نے دیا وہ صدقہ کی ہے، اب تو جب تیری ملکیت میں آ گیا، اب تو آگے جب ہمیں دے گی تو وہ کیا ہوگا، ہدیہ ہوگا.
تو یہ بنیادی طور پہ کہ فقیر کو اگر دیتے ہیں آپ تو فقیر تو کیا، وہ تو بنیادی طور پہ صدقہ تھا، لیکن آگے اگر وہ کسی کو دے گا تو وہ صدقے کی نیت سے بھی دے سکتا ہے، لیکن اور اس کے ساتھ نفلی یعنی عطیہ کے طور پر بھی وہ دے سکتا ہے۔ کیا زکوٰۃ کی رقم سے عمرہ کروایا جا سکتا ہے؟ تو اگر تو وہ شخص جو ہے وہ فقیر ہے، وہ ایسا زکوٰۃ کا مستحق ہے، تو تب تو اس کو پیسے دے کے آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے کیا کروا سکتے ہیں، عمرہ اس کو کروا سکتے ہیں۔ لیکن ہو سکتا ہے اس کی عمرے سے زیادہ اور اس کی بیچارے کی کیا ضروریات ہو، لیکن اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو پھر اس صورت میں اس کے لیے جو ہے وہ زکوٰۃ کی رقم جو ہے اس سے سوری اگر وہ فقیر نہیں ہے تو پھر اس صورت میں زکوٰۃ کی رقم سے اس کو عمرہ نہیں کروایا جا سکتا۔ یہ ایک لاسٹ ہے، کیا ٹیکس کریڈٹ کے لیے رسید لینے کی نیت سے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ جو میں سمجھا ہوں کہ یہ بھی اس سوال کی وضاحت چاہیے تھی اس میں کہ ٹیکس کریڈٹ کے کسی فلاحی ادارے کو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اور اس سے رسید لے لیتے ہیں، اور پھر اس رسید کے تھرو جو ہے لاسٹ جب ہم نے گورنمنٹ کو ٹیکس دینا ہوتا ہے تو وہ رسید دکھا دیتے ہیں، اسے ٹیکس میں چھوٹ مل جاتی ہے۔ تو دیکھیں اس میں بنیادی طور پہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ضمناً حاصل ہوتی ہیں، اگر ضمناً کوئی چیز حاصل ہو جائے تو اس کی کوئی بات نہیں ہوتی، لیکن اگر اس مقصد اب دیکھیں نا، آپ پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ جو زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ دے کس کو رہے ہیں؟ اگر ایک نان مسلم ملک میں ہیں اور وہاں جو دے رہے ہیں آپ، ایک وہ بنیادی طور پہ ان کے ذرا قوانین اس نوعیت کے ہیں تاکہ یہ آدمی ایک چیریٹی کرتا ہے، لوگوں کو فلاحی کام کرتا ہے، تو اس لیے وہ ٹیکس کے اندر اس کو کیا دے دیتے ہیں، چھوٹ دیتے ہیں۔ لیکن آپ نے جو زکوٰۃ ادا کی ہے وہ کس موقع کے اوپر ادا کی ہے؟ کیا آیا وہ زکوٰۃ کا مصرف ہے یا وہ آگے اس کے اندر خرچ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو ایسی صورت میں اگر تو وہ ایسے ہی جہرا جہاں، اور عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ زکوٰۃ آگے، ایک تو وہ زکوٰۃ جن کو دیتے ہیں وہ مصرف ہی نہیں ہوتے، تو اس لیے زکوٰۃ تو اس صورت میں ادا نہیں ہوگی اس کی، البتہ یہ ہے کہ وہ ٹیکس کی چھوٹ مل جائے تو وہ کیا ہوگا، الگ بات ہوگی۔ اور لاسٹ میں تلک عشرۃ کاملہ، 10واں جو سوال ہے وہ سود کی رقم پر زکوٰۃ کا حکم۔ اگر بینک کے سود کی رقم الگ کر دی جائے، دیکھیں سود کی رقم حرام ہے، حرام مال کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہے، یہ تو بنیادی طور پہ، اور حرام مال کا حکم جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بغیر ثواب کی نیت کے اس کو آگے صدقہ کرنا لازم ہوتا ہے، کیونکہ وہ غرباء اور مساکین کا حق ہے، ہم اس کو ثواب کی نیت سے بھی آگے صدقہ نہیں کر سکتے، بغیر ثواب کی نیت کے اس کو آگے کیا کیا جائے گا، صدقہ کیا جائے گا۔ تو لہذا اگر بینک کا سود ہے یا ویسے کسی اور سودی معاملہ ہے تو اس سے کسی کی مدد کی جا سکتی ہے، تو آپ بغیر ثواب کی نیت کے اگر کسی کی مدد کرتے ہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اور اسے زکوٰۃ میں شمار نہیں کیا جائے گا، زکوٰۃ وغیرہ اس کے اوپر نہیں ہوگی۔ تو الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا احسان کے یہ مختصر سی ہماری نشست جو ہے وہ پایا تکمیل کو پہنچی، تو میں اسی کے اوپر اکتفا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ پھر آپ کی ایک باقاعدہ جو ہے وہ ایک نشست، یہ چونکہ ابھی بالکل اختصار کے ساتھ چیزیں ذکر کی ہیں، اس میں ایک ایک چیز کے اوپر بہت سی تفصیل ہے، تو جو ایک ضروری چیزیں تھیں وہ آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے اموال کا صحیح طریقے سے حساب کتاب کر کے اور صحیح معنوں میں زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرنے کی اور آگے مستحقین تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی جزاک اللہ خیر مفتی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ موجود ہیں تو ایک سوال میرے ذہن میں ہے، آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ جی جی آپ نے جو بات کہی کہ جیسے ہم لوگ ادارے میں زکوٰۃ جمع کرتے ہیں تو وہ زکوٰۃ جو ہے وہ ایک ایک فیملی کا پورے سال کا ہم حساب کر کے رکھ لیتے ہیں، تو ہم یکمشت نہیں دیتے، تو آپ نے کہا کہ جب تک وہ مکمل ادا نہ ہو تو اس شخص کی بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، تو کیا یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہوگا؟ نہیں، طریقہ کار تو ٹھیک ہے، لیکن زکوٰۃ جب اصل وہاں مصرف تک پہنچے گی تو تبھی ادا ہوگی، اس وقت تک یعنی زکوٰۃ جو ہے اس نے دے دی، لیکن آگے ہاں یہ ایک، کیونکہ وکیل ہے نا، وکیل کا کام تو کیا ہے کہ آگے تک پہنچانا، اب آگے جب تک وہ پہنچائے گا نہیں اس وقت تک زکوٰۃ جو ہے وہ پینڈنگ میں رہے گی۔ البتہ یہ ہے کہ مسئلے اس میں یہ کر لیا جائے کہ جو آگے جن کو پہنچا رہے ہیں ان سے
اگر اجازت لے لی جائے ان کو، بھائی آپ کی جو ہے وہ ہم ہر مہینے آپ کو یہ چیز جو ہے وہ کیا کی جائے گی، بھیجی جائے گی، تو وہ اگر اجازت دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، تو پھر اس صورت میں کیا ہو جائے گی، ان کے نہیں، ان کو پتا ہے کہ ہمارے ہر مہینے ہمارے 1 سال کے پیسے آپ کے پاس موجود ہیں، تو وہ پھر بطور کے قرض کے یعنی ہو جائیں گے، آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں، وہ آگے ادا کر سکتے ہیں۔ جی وہ تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم ہر مہینے ان کو دے ہی رہے ہیں نا، ہاں ان کے وہ اماؤنٹ پھر تو ہو دے رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس ان کی اماؤنٹ جو ہے وہ سال بھر جیسے وہ رہتی ہے اور ان کو ادا سکتے، کر رہے ہیں، تو جتنی بھی ہاں جو فیملیز کو جس طرح کچھ سکھاتے ہیں۔ بیوائیں ہوتی ہیں یا اس طرح جی منتھلی طور پہ مطلب دیا جی جی جاتا ہے، بہرحال اس میں گنجائش ہے۔ اصل تو طریقہ یہی ہے کہ ان کو جو اماؤنٹ ہو پوری کی پوری ان کو کیا کر دی جائے، ان کے حوالے کر دی جائے، لیکن یہ ہے کہ ایک گائے ان کا چولہا چلتا رہے اور وہ چیزیں اس طرح ہوں تو اس سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ عمومی طور پر آپ رقم دے دیں تو وہ کہیں اور خرچ کر کے ختم کر دیتے ہیں، تو اس طرح سے ضرورت کے تحت ہم لوگوں نے، پھر مجھے آج آپ کی اس بات سے وہ خوف آیا کہ ہم اگر زکوٰۃ اس طرح روکتے ہیں تو کہیں گناہ میں تو نہیں شامل ہو جاتا کہ وہ اگلے کے بھی اگر زکوٰۃ ان جو کے ہے۔ علم میں ہے، اصل میں یہ چیز ہوتی ہے نا، اگر ان کے علم میں ہو، دیکھیں ہمارا زکوٰۃ کسی کو دے کے ہم ایک تو یہ نا کہ ہم بھی بنیادی طور پہ اجر مقصود ہوتا ہے، کوئی ہم کسی کے اوپر احسان نہیں کر رہے ہوتے کہ ہم آپ کو بھائی دے رہے ہیں، اب کچھ کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں، بلکہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس میں استعمال ہو جاتے ہیں، مطلب پیسہ کسی کا ہے، وہ درمیان میں ہمیں استعمال ہو کے آگے کسی تک پہنچ گیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کسی سے کام لیتا ہے۔ تو جو بنیادی طور پہ اس طریقے سے امانت و دیانت کا خیال رکھنا، باقی جب ان مستحقین کو یعنی ان کو پتہ ہے کہ بھائی ہمارا منتھلی طور پہ یہاں سے آ رہا ہے، تو اور جی یہ ہے جی کہ پورے سال کا ہوگا، تو پھر اس میں بہرحال گنجائش ہے۔ جزاک اللہ خیر، الحمدللہ، بہت بہت شکریہ۔ بہت سارے سوالات اور بھی لوگوں کے ہوں گے، لیکن تشنگی تو ہمیشہ ہی علم کے بارے میں رہ جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے مال کو پاک و نشست صاف کر چونکہ کے۔ یہ بالکل پریزنٹیشن کو مختصر کیا گیا جی ہے، جو کافی ساری چیزیں ایسی تھی میں نے کہ سوالات کو کور کر لیں، تو پھر انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ایک دو تین مطلب نا ویکلی طور پہ جو رمضان کے بعد کوئی اس طرح زکوٰۃ کے حوالے سے پھر انشاءاللہ رکھیں گے۔ جی یہ تو کورس چلتا رہے گا، واٹس ایپ کے اوپر مستقل ان لوگوں کا چلتا ہے الحمدللہ، لیکن یہ کہ پھر بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم لوگ اتنا پڑھتے پڑھاتے ہیں، پھر بھی مسائل کوئی نہ کوئی سامنے آ جاتے ہیں، تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش کو اور ہماری کوشش اور تمام بچوں کی کوششوں کو، جنہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا، تمام طالبات جنہوں نے اپنا وقت دیا اور اس کورس کو مکمل کیا، اور طالب علم کے ہونے سے تو ہم استاد ہیں، تو ہم پر ان کا بھی بڑا احسان ہے کہ انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں جو ہے اس قابل سمجھا، تو الحمدللہ اللہ رب العالمین اس محفل کو اپنی قبولیت کا شرف عطا فرمائے، اور جو مال ہمارا ہے اور ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اور جو ہم ذمہ داری کے ساتھ لوگوں کے مال کو لوگوں تک دوسروں تک پہنچانے کی کوشش میں ہے، اللہ تعالیٰ اس میں کمی کوتاہی اگر کوئی ہو گئی تو اس کو بھی معاف فرمائے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مال کو پاک صاف کر دو، تو الحمدللہ اس سے مال کی محبت دل سے نکلتی ہے، اور بڑی محبت ہے یہ ایسی کہ اس سے جو ہے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، خون کے رشتے ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، اللہ نہ کرے کہ ایسا کوئی جو ہے وہ دل میں مال کی محبت ہو۔ الحمدللہ اب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں اور آنے والے مہینے کی جو آمد ہے اس سے ہم سب کو بھرپور فائدہ اٹھانے والا بنائے، اور مفتی صاحب آپ کا قیمتی، بہت قیمتی وقت جو آپ نے ہم سب کے لیے یہاں پر جو ہے دیا اور ہمیں علم عطا کیا، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید اضافہ عطا فرمائے، اور تمام جو ہے حاضرین محفل طالبات کو اللہ تعالیٰ علم نافع عطا فرمائے، اس خوشی کے ساتھ کہ اللہ نے ہمیں علم نافع عطا فرمایا، اللہ رب العالمین ہمیں اس کے مطابق عمل کی توفیق بھی عطا فرما دے، ہماری اگلی پچھلی تمام کوتاہیوں کو معاف فرما کے رمضان مبارک کی بابرکت گھڑیوں سے ہمیں جو ہے اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے ملاقات کی تیاری میں ہم سب پرجوش لگے ہوئے ہوں کہ جب اللہ کا سامنا ہو تو انشاءاللہ اللہ ہم سے اور ہم اللہ سے راضی ہوں، آمین۔ جزاک اللہ خیر آپ سب کے آنے کا، مفتی صاحب خصوصاً آپ کا بھی، اور اس محفل کا انعقاد کرنے والوں سب کا شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔